अस्सलाम वालेकुम सिरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके कायनात के साथ पेश आए। अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए आपका। हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिवली आप अपनी इर्द गिर्द के लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करें, और ना सिर्फ उनके साथ इंटरेक्ट अच्छी तरह करें बट ऑल्सो जो भी इंटरेक्शन है वो पॉजिटिव हो। बहुत आसान होता है कुछ भी कह देना, बहुत आसान होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानियां किसी और पर निकाल देना, बट आपके शायद कुछ अच्छे अल्फाज, आपके कुछ अच्छे वर्ड्स, आपके कुछ अच्छे एक्शंस दूसरे के लिए बहुत बड़े मीनिंग रख सकते हैं। इसी चीज़ का ख्याल करते हुए अपनी सोसाइटी में कोई छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे शायद आप किसी और की मदद कर सकते हैं, किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसको लाजमी तौर पर करें। और एक और चीज़ जो कि हमेशा याद रखें कि जहाँ तक अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करें, जहाँ पर अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कुछ मत करें, बुरा मत करें लेकिन किसी का। और आप कभी भी किसी को इंटेंशनली हर्ट या जेपटाइज करने की कोशिश भी ना करें। हमेशा अपनी सोसाइटी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करें, अपने इम्पैक्ट का ख्याल करें। हम सब अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी में एक किरदार, एक रोल प्ले करते हैं, हम उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं। तो अगर उस कम्युनिटी में कहीं पर आपको लगता है एक बेहतरी की ज़रूरत है, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो अपने आप के साथ शुरू करें, अपने साथ शुरू करें, अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करने की कोशिश करें और खुद देखें कि उसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको होता नजर आएगा दूसरों को। इससे पहले कि आप एडवाइस करें, आप एक एग्जाम्पल सेट करें। जब आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, खुद उन चीज़ों को करेंगे, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, आप बेहतर तरीके से दूसरों को वो बात कर सकते होंगे। खुद नहीं करते तो किसी और को किस तरह से कह सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में। हम हमेशा हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे शो में पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। एक इस तरह की चीज़ है ऑफकोर्स जो कि हम सबको इम्पैक्ट करती है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम सबकी लाइफ को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पॉलिटिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करती हुई नज़र आती है। जहाँ पर हम चाहते हैं कि पॉलिटिकली हम स्टेबलाइज हो सकते हों, क्या कहीं पर आवाम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या तो बाखबर नहीं है या कहीं पर हम मिस आउट करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में। इस पर भी आज ज़रूर बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए करंटली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आवाम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करती हुई, ज़्यादा उनको ऑन बोर्ड करती हुई नेक्स्ट इलेक्शन से ऑलरेडी पहले नज़र आ रही है। नेक्स्ट इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, इन साइड यूजली जब हम कुछ अर्सा पहले अगर हम चले जाते हैं तो हमें लग रहा था कि कुछ ही महीनों में इलेक्शंस हो जाएंगे, बट एक्चुअली में वो नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिर क्या इलेक्शंस अगले साल ही होंगे और अगले साल तक क्या प्लान्स हैं करंट गवर्नमेंट के अपने आप को कनेक्ट करने के आवाम के साथ, अपना वोटिंग बैंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि अपोजिशन में इस वक्त मौजूद हैं, उनके क्या प्लान्स हैं नेक्स्ट इलेक्शंस को लेकर, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस डिस्कशन में हमारा साथ देने के लिए बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं। शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी इंट्रोडक्शन में कि आई थिंक पॉलिटिकल जो सिनेरियो है जो पाकिस्तान का हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। क्वाइट इनफैक्ट अगर आप जाकर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स को देखेंगे या मीडिया हाउसेस को देखेंगे पूरी दुनिया में, तो वो पाकिस्तान की या तो नेगेटिवली या एट समटाइम्स पॉजिटिवली जो है वो एग्जाम्पल शेयर करते हुए नज़र आते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। तब्दीलियाँ रातों रात आ जाती हैं, प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, लॉयल्टीज़ बदल जाती हैं। आज अगर हम करंटली देखते हैं हमारी आवाम आपको किसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट होती हुई नज़र आती है अब्दुर्रहमान, और उसके पीछे क्या मेजर रीजंस हैं जो हमारी आवाम अगर आपको एक पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल फिगर के साथ ज़्यादा रिलेट करती हुई नज़र आती है? थैंक यू फातिमा। ये आपने बात बड़ी बचा की कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आज नेगेटिव देखी जाती है पूरी दुनिया में ना, बिकॉज ये मतलब इस खिते की बात कर लें, अंग्रेज़ जब इसे छोड़ के गया तो वो एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसी मिलिट्री, एक ऐसी जुडिशरी छोड़ के गया जो बनाई इसलिए गई थी कि लोगों पर हुक्मरानी की जाए। वो इसलिए नहीं बनाई गई थी कि लोगों को सर्विसेज मुहैया करें। बाकी दुनिया में जो इदारे बनते हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उनका पर्पज़ ये होता है कि लोगों को सर्व करें, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बनाई गई कि लोगों पर रूल कैसे करना है। तो ये ब्यूरोक्रेसी कोई चेंज नहीं हुई। जो इख्तियारात अब भी अगर डिप्टी कमिश्नर के पास मौजूद हैं वो देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरा ज़िला जो है वो उसके अंडर चल रहा है। एजुकेशन में वो चेयरमैन बना हुआ है, हेल्थ का वो तमाम काम देख रहा है, कोई भी इंजीनियरिंग का काम है तो वो डीसी देख रहा है, कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स फाइनली वो अप्रूव करता है, नक्शे वो अप्रूव करता है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके तमाम फंड्स उसके ज़रिए खर्च होते हैं। अभी ज़िला कौंसिल का वो
یہاں پر ہیڈ ہے، تمام کام اس کی رضامندی سے ہوتے ہیں. جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ کمشنر دیکھ رہا ہے. اسی طرح سے یہ چیز ہے، مطلب ایک طرح سے پھر پولیس کے جو پاورز دیکھ لیں، ایم پی ایم این اے جو لوگوں نے ووٹ دے کر بنائے ہوتے ہیں، ان کی جو حیثیت ہے وہ معروف الفاظ جو کہتے ہیں 2 کی حیثیت ہوتی ہے ان کی، ان بیوروکریسی کے سامنے، پولیس آفیشلز کے سامنے، عدلیہ کے سامنے. جو پارلیمنٹ ہے اپنی سپریمیسی کو عرصہ ہوا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈاؤن کر چکی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہمارے جو پولیٹیشینز موجود ہیں ابھی سیاست میں، یہ تمام کے تمام جو 80 کی دہائی کے ہیں. شہباز شریف کی بات کر لیں، وہ 80 کی دہائی کے ہیں. پہلی بار جب وہ ایم پی اے 90 کی دہائی میں بنے، پھر وزیر اعلیٰ بنے، پھر اس کے بعد وزیر اعلیٰ رہے، پھر اب وزیر اعظم بنا دیا گیا انہیں. دوسرے سیاستدان جو آصف علی زرداری ہے، اب وہ بھی 80 کی دہائی میں ایکٹیو ہو گئے تھے. مولانا فضل الرحمان 90 کی دہائی میں ایکٹیو ہو گئے تھے. تو تمام وہی پرانی لاڑ جو ہمارے پاس پرانے خیالات کی حامل. عمران خان وہ بھی پرانے 90 کی دہائی میں ایکٹیو ہو گئے تھے، لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ نئے اور جدید خیالات کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے. باقی یہاں پر اس ملک میں جب بھی اسٹیبلٹی آئی ہے وہ مارشل لاء کے ذریعے آئی ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. جب بھی یہاں پر لوکل باڈیز آئی ہے وہ مارشل لاء میں آئی ہے. جب بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم مسلسل چلے گا، اوپر وہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے آمر تو وہ چلتا ہے. ڈکٹیٹر کے زیر اہتمام 5-7 سال 10 سال سکون سے نکل جاتے ہیں. جب بھی پولیٹیکل لوگ آتے ہیں انسٹیبلٹی بھی ساتھ لاتے ہیں، تب مہنگائی بھی ساتھ لیتے ہیں، تمام ایشو ساتھ لاتے ہیں. ان کے جو پاکستان کوئی بھی وائز بندہ بدقسمتی سے نہیں ملا نا. ان کا جو ویژن ہے وہ بالکل ایک گلی محلے کے کونسلر والا ہے. یہاں پر ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ابھی جو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے، ان کا جو لیول ہے وہ کونسلر چیئرمین والا ہے، ناظم والا ہے، میئر والا ہے. مطلب وہ پارلیمنٹیرینز ہی نہیں ہے بائی برتھ، تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنا دیے گئے. عبد الرحمان، آئی تھنک ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں، ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز، پولیٹیکل فگرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک ریپرزنٹیشن ہوتے ہیں عوام کی. اور آئی تھنک آپ کے پاس کیونکہ اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، آپ کے پاس ایک ایسی پوزیشن ہوتی ہے، یہ انفلوئنسنگ پوزیشن ہوتی ہے جو آپ عوام کو انفلوئنس کرتے ہیں، ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کو، ان کی سوچ کو، ان کی سمجھ کو انفلوئنس کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں آج، تو آپ کو کئی سارے اس طرح کے انسیڈنٹس یاد ہوں گے جہاں پر یا تو اس طرح کی کنورسیشنز ہوئی ہیں جو کہ آف کورس ایز این ایگزامپل آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اپنی عوام کے لیے سیٹ کرنا، یا پھر ایون جو پولیٹیکل ڈسکشنز بھی ہوتے ہیں وہاں پر ایک ہیلدی ڈبیٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، کانفلکٹ ریزولوشن نظر نہیں آتا ہے. ایک آپ کو ایک لیول کے اوپر آ کے سب ملک کی بہتری، پروگریس کے لیے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اپنے انڈیپینڈنٹ جس طرح سے اسکول کے اندر کئی دفعہ انفیکٹ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں بچوں کی آپس میں، اس طرح سے آپ کو اپنے پارلیمنٹیرینز بھی لڑتے ہوئے کئی دفعہ نظر آتے ہیں. تو وہ کس طرح کی اگزامپل ہم سیٹ کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے، اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی کیا آج کا نوجوان اس طرح کے بیہیویئر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے، وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک آج ہمارے نوجوان بھی کبھی اس طرح سے بیہیو کرتے ہوئے نظر آئے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے فاطمہ. جو اسمبلیز ہیں وہ ہم نے ڈبیٹنگ کلب بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں پر آئیں، تقریر کریں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں. لیکن ہیلدی ڈبیٹ نہیں ہے نا، مطلب ڈبیٹ تو ہے لیکن ہیلدی ڈبیٹ نہیں ہے، اس میں سے کچھ پازیٹیو نہیں آئے گا آپ کو، بلکہ بکرنگ، ایک دوسرے پر بلیم گیم ہوتی ہے بس. یہ ہمارے لیڈر نے یہ کر دیا، آپ کے لیڈر نے یہ کیا. کوئی بھی دیکھیں، مطلب 200 کے قریب ایم این ایز تو وہ ہیں جو اسمبلی میں ایک لفظ بھی نہیں بولتے نا. اسمبلی میں جو سب سے زیادہ ایکٹیو رہے ہیں وہ بلاول بھٹو رہے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں. عمران خان بھی ایون بہت کم جاتے تھے، کبھی ایک بار گئے کو تقریر جاڑ دی. اسمبلی کو یہ لوگ عزت نہیں دیتے، حالانکہ اسمبلی ہی نے پرائم منسٹر بناتی ہے، لیکن اسمبلی کی جو عزت ہے وہ زیرو کر کے رکھتے ہیں. کوئی بھی اس میں اپنا جو ہیلدی کنٹریبیوشن ہے وہ نہیں کرتے. یہاں پر جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان کی روشنی میں کوئی پالیسیز نہیں بنتی. یہاں پر بہت سارے جو بلز ہوتے ہیں وہ بس پارلیمنٹیرینز ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، یا کمیٹی میں 2-3 لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا جس پر وہ اپنا ووٹ دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. 18 امینڈمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر وہ بڑی میجورٹی کے ساتھ پاس ہوئی، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی چپکے سے بنا لی گئی تھی اور اس پر کوئی بھی ڈبیٹ نہیں کروائی گئی تاکہ کوئی اعتراضات نہ سامنے آ جائیں. تو یہ تو ہمارا مسئلہ. عمران خان کے دور میں 50 کے قریب بلز ایک ہی دن میں منظور کروائے گئے، تو اس پہ بھی کوئی ڈبیٹ نہیں ہوئی. بس وہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، انہیں گو ہیڈ مل گیا اور انہوں نے پیچھے بیٹھ کے سارے بلز. اچھا، دا فیمس واک آؤٹ جو کہ آئی تھنک ہمارے پارلیمنٹ میں جب بھی کوئی اس طرح کا ڈسکشن ہوتا ہے جہاں پر اگری نہیں کرتی اپوزنگ پارٹیز، اپوزنگ پارٹی ممبرز
نہیں اگری کرتے کسی چیز سے تو وہ واک آؤٹ کیوں کر جاتے ہیں؟ یہ ایک طرح سے اگلے کو وہاں پر سپیس دینی ہوتی ہے نا، جب دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اسپیشلی جو فائنانس بل ہے اس کو منظور کروانا لازم ہوتا ہے تاکہ سسٹم چلتا رہے، ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ نہ بنے، تو اس پہ واک آؤٹ کرتے ہیں تاکہ اگلا آسانی سے جو ہے وہ اپنا بل منظور کروا لے. پھر جب کبھی میجورٹی نظر نہیں آ رہی ہوتی اور یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لازمی ہمیں شکست ہو جائے گی، تب بھی واک آؤٹ کر جاتے ہیں. اور بعض اوقات جو ہے وہ بغیر وجہ کے بھی واک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارے بندے کو تقریر کا موقع نہیں ملا، آپ نے زیادہ تقریر کر لی ہے تو اس وجہ سے بھی واک آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ مطلب معمولی چیزوں پر بچوں کی طرح لڑتے ہیں، تو ان کے واک آؤٹ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اسمبلی کو یا جو کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں ان میں بیٹھنے کی بجائے، ہیلدی پارٹیسپیشن کی بجائے جو ہے وہ واک آؤٹ کو ترجیح دیتے ہیں، میڈیا ٹاک کو ترجیح دیتے ہیں، ٹاک شوز کو ترجیح دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو فورم ہوتا ہے اس پر بات نہیں کرتے. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس میں عمران خان کی جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، وہ بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں لیکن ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے نا، جن پر ابھی جو ہے وہ جرم بھی ثابت نہیں ہوئے نا، یا جن کو ابھی تک عدالتوں نے چور ڈاکو ڈکلیئر نہیں کیا، ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح کی ہٹ درمی ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اس کی کور کانسٹیٹیونسی کا پریشر ہوتا ہے کہ جو صرف اس وجہ سے ووٹ دیتی ہے کہ وہ اکیلا ان کے خلاف لڑ رہا ہے. اگر وہ ساتھ ملتا ہے تو پھر جو وہ تاثر ہے وہ خراب ہوگا. لیکن کافی کو ساتھ ملا لیا، یہ بڑی عجیب و غریب سی کھچڑی ہے. اور ایٹ دی اینڈ جو انہوں نے بننا تو پرائم منسٹر ہے نا، چاہے کسی بھی اصول کو وائلیٹ کر کے بنا جائے، چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی کاسالیسی جتنی ہوتی ہے وہ کی جائے، لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے بننا پرائم منسٹر. عمران خان کو سب سے بڑا غصہ یہ ہے کہ انہیں پرائم منسٹر کی کرسی سے کیوں ہٹایا گیا، شہباز شریف کو کیوں انٹروڈیوس کروایا گیا. اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اب اگر وہ بن گئے ہیں تو کم از کم اسمبلی کی جتنی مدت ہے وہ گزاریں، اگست تک بنتی ہے تو وہ اگست تک کسی نہ کسی طریقے چلنا چاہتے ہیں. بے شک اس میں پارٹی کا جلوس نکل جائے، جو ان کے اراکین ہیں وہ چھوڑ جائیں. عابد شیر علی نے احتجاج کی دھمکی دی ہوئی ہے کہ جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں، جو عابد شیر علی نے پریس کانفرنس کی ہے نا، وہ بیسیکلی ایک طرح سے ان کا این اے 108 کے انتخابات سے راہ فرار ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جیت سکتے، تو وہ اپنی ہی پارٹی کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی بجلی کے بلز بہت آ گئے ہیں، لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ کرنٹ سچویشن بھی یہی بنی ہوئی ہے پبلک کی کہ اب جس طرح سے بجلی کے بلز آ رہے ہیں، جو کوئی اگر نون لیگ کا شیئر کوئی بیٹھا بھی ہوا تھا تو وہ غائب ہو گیا، وہ اب نون لیگ کی اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتا. جس طرح سے مہنگائی ہو گئی ہے، تو یہ مساق معیشت کی بات بار بار کرتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے کوئی کیا عبدالرحمن، آئی تھنک یہاں پر ایک چیز جو کہ آئی سپوز آپ کو بہتر معلوم ہوگی میرے سے، کیوں جب بھی پولیٹیکل پارٹیز کا تو ایم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کر کے رکھ سکتے ہوں. اس وقت پی ایم ایل این اسٹرگل کر رہی ہے بیسک ایون اپنا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو عوام تک کنوے کرنے کا، بیکاز لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں. کچھ مہینے پہلے ہی چلے جائیں تو آپ کو ایک لارج نمبر آف فالوئنگ ملتی پی ایم ایل این کی اور سپورٹرز ملتے، پھر آج وہ سب کوشچن کر رہے ہیں ان ڈیسیجنس کو جو کہ ان کی طرف سے بنائے جا رہے ہیں. تو کیا ایجنڈا ہے، کہاں پر وہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل کرنا پڑتی ہے، اداروں کی حمایت بھی حاصل کرنا پڑتی ہے، پھر جو آپ حکومت میں رہ سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک یہ پالیٹکس ہے، رائٹ؟ مطلب پالیٹکس میں آپ کو ان ون وے اور اندر، یس عوام کے ساتھ چلنا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پالیٹکس از لائک دیٹ کہ آپ کو اور ڈپلومیٹک ہو کر دوسروں کے ساتھ بھی شاید الائن کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے اور کرتے بھی ہیں، عمران خان نے بھی کیے ہیں، لیکن وہ بظاہر ایسا تاثر دیتے ہیں، ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اکیلے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی 10-11 پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک اتحادی گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی، اور جب اتحادی چھوڑ گئے تو ان کی حکومت ختم ہو گئی. لیکن اس کو کس طرح سے ایک جو ہے رجیم چینج کا نام دیا گیا، ایک امپورٹڈ گورنمنٹ کا نام دیا گیا، ایک امریکہ سے آئے ہوئے ایک وہ خط کو لہرایا گیا، تو ایک طرح سے وہ تاثر دینے میں کامیاب رہے ہیں کہ یہ چور ڈاکو مل کر ان کی حکومت کے در پہ تھے، اور ان کو اسی وجہ سے ہٹایا گیا کہ یہ اپنی چوریاں جاری رکھیں، عوام کو لوٹنا جاری رکھیں. اگر دیکھیں یہ جو حکومت بنی تھی شہباز شریف کی سربراہی میں، اگر تو یہ مہنگائی کنٹرول کر لیتے، چیزیں بہتر کر لیتے، تو عوام سمجھتے کہ واقعہ نہیں کوئی فائدہ ہوا. لیکن یہاں تو اتنا مہنگائی کا سیلاب آیا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پینڈنگ تھی وہ بھی بلز میں لگا کر پیش دی. تو اب جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ 200 یونٹ والوں کو دیا جا رہا ہے. اس میں گاؤں دیہات کے لوگ تو اس میں ہو جائیں گے فائدہ مند،
لیکن جو شہری لوگ ہیں جہاں پر پنکھے چلتے ہیں، موٹرز چلتی ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ڈیمیجنگ ہوگا کہ اتنا زیادہ بلز پے کرنا. اور یہ پھر میں بتا دوں کہ یہ تقریباً اکتوبر تک چلے گا. اگر ان کمپیریزن ہم دیکھیں دونوں گورنمنٹس کو، تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایکچولی میں کرپشن وائز کس گورنمنٹ نے بہتر پرفارم کیا، بیکاز آئی تھنک یہ سارے سوالات ہم سب کے مائنڈ میں رہتے ہیں، بٹ ہم فائدہ اٹھائیں گے آج عبدالرحمان کا ہمارے ساتھ ہونے کا، اور ان سے کچھ کلیریفیکیشنز لیں گے ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈائنامکس کی اینڈ ایسپیکٹس کی. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، پالیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، اور کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ہمارے پولیٹیشنز. ایکچولی میں کیا عوام، نوجوان ریلیٹ کر پاتی ہے ہماری گورنمنٹ کی پارٹیز کے ساتھ، یا ہماری اوور آل جو پولیٹیکل فگرز ہیں، کہاں تک نوجوان نسل ہمارے آج کے پولیٹیکل فگرز، لیڈرز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے گراؤنڈ لیول کے اوپر ان پالیسیز کا امپیکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کیا ایکچولی میں عوام جو چاہتی ہے وہ ہماری گورنمنٹ جانتی بھی ہے، اور اگر جانتی ہے تو کیوں عوام کے ان مسائل، ان چیزوں کو آج سالو نہیں کیا جا رہا، ان پرابلمس کو ایز پرائیورٹی نہیں رکھا جا رہا آج بھی گورنمنٹ کے ساتھ. یہاں پر ایک اور چیز جو کہ پہلے میں چاہتی ہوں عبدالرحمان ہم ڈسکس کریں، اور اس کے بعد کرپشن کی طرف اور کیا ڈفرینس رہا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی پرفارمنس میں اس چیز کو لے کر. اس پر آنے سے پہلے میں یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان NA 108 اور NA 118 میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کچھ بیچ میں کنفیوژن بھی رہا ہے کہ ان کو اجازت مل چکی ہے اور اجازت نہیں ملی ہے. کلیریفائی کیجئے گا کہاں پر اس وقت سچویشن سٹینڈ کرتی ہے، کیا وہ کھڑے ہو رہے ہیں، کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز میں؟ دیکھیں جی، عمران خان کو اجازت مل چکی ہے. NA 108 میں پہلے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں کیے گئے تھے، تو اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں فیصل آباد سے. تو یہ ایک نون لیگ کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے کہ جنہیں امید تھی کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوں گے اور یہاں پر جو ان کے امیدوار جیت جائیں گے. اب سچویشن یہ ہے کہ میاں فرخ حبیب جو پہلے کی طرح پاپولر نہیں رہے تھے، ان کے لیے مسائل تھے، لیکن جب عمران خان میدان میں آ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو ان کے یوتھ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ 4 سالوں میں 1 کروڑ کے قریب نوجوان جو ہے وہ نیا ID کارڈ بنا ہے، نئے ووٹرز شامل ہوئے ہیں. تو اس کی جو میجورٹی ہے وہ PTI کے ساتھ ہے، مطلب 70-80% جو لوگ ہیں وہ PTI کے ساتھ یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ابھی 18 سال کے ہوئے ہیں، پریٹی مچ وہ لاٹ آپ کو اسپیشلی عمران خان کے ساتھ نظر بالکل جو پہلا ووٹ اپنا کاسٹ کر رہے ہیں 18 کے بعد نا، ان کی میجورٹی جو ہے وہ PTI کے ساتھ ہے. اور اسپیشلی اگر وہ شہری ایریا سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تو سمجھ لیں کہ وہ 90% ہی وہ PTI کے ساتھ ہے. دیہی علاقوں میں تھوڑی ڈفرینس ہوگی کیونکہ وہاں پر دڑے بنتے ہیں، لیکن اب تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی صورتحال یہی ہے. ہم نے چک جمرہ میں دیکھا، الیکشن ہوئے جو جنگ میں ہوئے دیکھا، پنجاب میں صفایا ہو گیا نون لیگ کا. کیا میننگ ہوگا اس کا؟ کیونکہ آف کورس جب بھی پولیٹیکلی کوئی جیتتا ہے یا کوئی ہارتا ہے، اس کا ہمیشہ ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کا ایک امپیکٹ بھی ہوتا ہے کرنٹ اور سٹینڈنگ گورنمنٹ کے اوپر. جس طرح سے پنجاب بائی الیکشنز میں PTI کی جو کلیئر ون تھی، وہ ایک ریپرزنٹیشن تھی عوام کی جو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کرنٹ گورنمنٹ کے ساتھ، مہنگائی، انفلیشن کے خلاف ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے کرنٹ گورنمنٹ کو لے کر. اس الیکشن میں اگر جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا پولیٹیکل ٹرمز میں؟ دیکھیں کوئی 2018 سے 21 کے 22 کے درمیان جو ہے وہ 15-20 الیکشن ہوئے جس میں زیادہ تر نون لیگ جیتی تھی، اور جس کی وجہ سے یہ تاثر تھا کہ PTI کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کمزور ہو گئی. لیکن اب سچویشن بدل چکی ہے کہ جو 20 اکٹھے انتخابات ہوئے ہیں اس میں PTI نے نون لیگ کو واضح اکثریت کے ساتھ ہرایا. جو ابھی کراچی میں ہوا ہے وہاں پر PTI جیت گئی ہے. ایک کراچی میں PTI نے بائیکاٹ کیا تھا، وہاں پر جو ہے وہ MQM جیتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ PTI جیتی ہے. تو یہ ایک بڑا بہرحال ایک ڈیمیجنگ صورتحال تو ہے PDM کی جماعتوں کے لیے کہ وہ کراچی میں نہیں جیت سکی، پنجاب میں نہیں جیت سکی، اور ابھی جو یہاں پر 25 ستمبر کو فائنلی جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس میں بہت بڑا مارکا ہوگا کیونکہ 9 سیٹیں ہیں اور یہ پاکستان کے ہر صوبے سے ہیں. پنجاب میں 2 سیٹیں ہیں، سندھ میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے. تو یہ ایک بہرحال بڑا مارکا ہونے والا ہے کہ 9 سیٹوں پر پتہ چل جائے گا پورے ملک میں پاپولیرٹی کس کی ہے. پنجاب میں یا فیصل آباد میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ PTI کا جو ووٹر سپورٹر ہے، جو خواتین، دیکھیں خواتین کے حوالے سے
ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو مرد وہ ڈالتے ہیں وہی خواتین کی پرپورشن بیس نکلتی ہے، لیکن اب تو الٹ ہو چکا ہے. خواتین کی سائڈ پر جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، نوجوان بھی بہت زیادہ ان کی طرف، اور یہی سب سے بڑی تبدیلی بن کے سامنے آئی ہے کہ خواتین اور نوجوان ووٹ ڈالنے نکلتے اچھا، ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ نوجوانوں کی تو سمجھ آتی ہے جس طرح سے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر ہم کہہ لیں، اینڈ آئی تھنک آپٹیملی، اور پہلی پارٹی جس نے صحیح طرح سے استعمال کیا سوشل میڈیا کا، اینڈ سوشل میڈیا انیشلی اگر آپ کچھ عرصہ پہلے چلے جاتے ہیں تو آئی تھنک نوجوانوں کے ساتھ زیادہ پاپولر تھا. اب تو ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کو ملے گا. بٹ 5 سال پہلے چلے جائیں تو موسٹلی آپ کو ینگسٹرز وہاں سے ملتے ہیں. تو آئی ڈو فیل لائک ان نوجوانوں کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے پی ٹی آئی کا، اسپیشلی ایک جو امپیکٹ ہوا ہے نوجوانوں کے اوپر، مائنڈ سیٹ کے اوپر، وہ سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہے. خواتین کے ساتھ کس طرح سے جو پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی وہ مینٹین کی گئی ہے ان دا پاسٹ؟ دیکھیے، بلاول بھٹو 35 سال کے ہیں، مریم نواز 50 سال کی ہیں. ایک کو نوجوانوں کو متحرک کرنا چاہیے تھا، دوسرے کو خواتین کو کرنا چاہیے تھا، مریم کو، لیکن دونوں ناکام رہے ہیں اس میں. نہ تو بلاول نوجوانوں کو ساتھ ملا سکے، نہ مریم نواز خواتین کو ملا سکے، اور دوسری جانب وہ 70-75 سال کا جو بابا ہے عمران خان، وہ نوجوانوں کو ساتھ ملائے بیٹھا. سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل فون کا اس میں بڑا رول ہے کہ دیکھیں اس پہ فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، یہ ساری ایلیمنٹس موجود ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کے دلوں میں پہنچ گیا ہے، گھر کر لیا ہے. دیکھیں، خواتین بھی متاثر ہوتی ہیں مہنگائی سے، دوسری چیزوں سے. پھر ایک جو اس نے نیریٹو دے دیا ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ بظاہر ایسا تاثر بن گیا ہے کہ جو امریکن لوگوں نے یہ رجیم چینج کیا ہے رشیا جانے کی وجہ سے، اور بدقسمتی سے جو پی ڈی ایم کے پاس اس کا کوئی بھی توڑ نہیں تھا، اس بیانیے کو جو ہے وہ ڈیمیج نہیں کیا جا سکا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 50% لوگ یہ ماننے بیٹھے ہیں کہ واقعتاً ہی ایسے ہوا ہے کہ ہم رشیا سے تیل لینا چاہتے تھے لیکن امریکہ نے لینے نہیں دیا، اور جو ہماری حکومت کو چینج. اچھا، ایک اور چیز جو کہ میں نے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں نوٹس کی ہے، میری اپنی آبزرویشن ہے، آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں اف آئی ہیو بین رانگ اباؤٹ دس، بٹ ناٹ اونلی دا فیکٹ کہ جو مین لیڈرشپ ہے وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں، عوام کے ساتھ گفتگو، ایک نیریٹو کریٹ کرنے میں، اسٹوری ٹیلنگ آئی تھنک ایک اسکل ہے جس کو بڑا ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کا جو امپیکٹ ہے اس کو بڑا ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک جو اسکل ہے کہانی سنانے کی اور آپ کی جو کہانی ہے اسے بیان کرنے کی، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل سیٹ ہے. اور اگر ہم پی ٹی آئی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس میں نہ صرف جو ہائی اپ لیڈرشپ ہے، بٹ آلسو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ڈفرینٹ ہائرارکی میں اور بھی لوگ نظر آئیں گے جو کہ بہت اچھے اسٹوری ٹیلرز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی جھوٹی کہانی ہے سچی کہانی، وہ میرا کامنٹ کرنا کام نہیں ہے، آپ اس پہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں، بٹ اس نیریٹو کو عوام کے ساتھ ریلیٹ کر پانا، عوام کو اس نیریٹو پر لے کر آنا. تو آئی تھنک یہ صرف لیڈرشپ کی بات نہیں ہے، بٹ ایکچولی میں لیڈرشپ کی یہ اسٹریٹجی کہ ان لوگوں کو آگے لے کر آئیں جو عوام کے ساتھ نہ صرف ریلیٹ کر سکتے ہیں، اچھے اسپوکس پرسنز ہیں، اچھے اسپیکرز ہیں، ان کو آگے لے کر آنا. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجی رہی ہے پی ٹی آئی کی عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی. بالکل آپ کی بات دیکھیں، فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ایمبولینس جو ہے وہ راستے میں خراب ہو گئی تھی، وہ وفات پا گئے، کچھ فرق نہیں پڑا. لیاقت علی خان کو جلسے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو اتنے پاپولر تھے، پھانسی پر لٹکا دیا گیا. بے نظیر بھٹو سب کے سامنے ہے. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، جیلیں کاٹی. لیکن عمران خان ایک دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں تو جب بھی انہیں جیل میں ڈالنے کی بات کی جاتی ہے تو ہزاروں لوگ بنی گالہ پہنچ جاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پاپولیرٹی کے کس فیز سے گزر رہے ہیں اور وہ کون سی سٹوری لوگوں کو سناتے ہیں کہ لوگ جو ہے گھروں سے نکل جاتے ہیں. جس رات انہیں گرفتار کرنے کی بات ہو رہی تھی، فیصل آباد سمیت تمام اضلاع میں جو ہے وہ احتجاج ہوا، لوگ بنی گالہ پہنچ کے گرفتاری نہیں کرنے دی گئی، اور یہ 3-4 بار ڈرامہ ہو چکا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کون سی سٹوری ہے، کوئی ایسی بات جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے. لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں کرسمیٹک ایک کرزمے کی ٹرمز سائیکالوجی میں یوز ہوتی ہے. پاکستان میں سمجھا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو بڑے کرسمیٹک تھے، اور اب عمران خان ایگزیکٹلی، اور اب عمران خان ہے کہ جو وہ آواز دیتے ہیں لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، چاہے ہاسپٹل بنانا ہو، چاہے کچھ یونیورسٹی کا کام کرنا ہو. تو اب سیاست میں لوگوں نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا، اب بھی 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے. تو یہ بہرحال ایک بات تو ہے کہ جو کرسمیٹک لیڈر ہیں انہوں نے سٹوری سنانا آتی ہے، اور وہ ایسا چورن بیچتے ہیں جو ضرورت ہوتی ہے وقت کی، اور لوگ خریدتے بھی ہیں.
یہ دیکھیں بس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی وہ چورن بس والے سے لے لیتے ہیں، وہ منجن لے لیتے ہیں جو بیکار ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ ایسی سٹوری سناتا ہے جو آپ کے دماغ کو پسند آتی ہے، اور وہ دانت صاف کرنے والا منجن وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس سے سر درد بھی نہیں ہوتا، اس سے آپ کی ٹانگیں بھی درد نہیں کریں گی، وہ 1000 بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس میں، اور آپ بار بار لے لیتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں. تو بینگ اے گڈ سیلس پرسن ایگزیکٹلی. بیسیکلی کہ آپ کی جو نیریٹو ہے نہ صرف اس نیریٹو کو جنریٹ کرنا اور کنوے کرنا، بٹ ایکچولی میں عوام کو وہ سیل کرنا کہ وہ اور پھر وہ قابل قبول بنانا، اور پھر اس کے بعد جو اس پر قائم بھی رہنا. دیکھیں 3.5 سال میں وہ پبلک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا، لیکن وہ کبھی نہیں مانا. شہباز شریف اب کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں یا بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو ایسی بات تو اس نے نہیں کی، وہ بھی مانگتا رہا ہے، سب سے جاتا رہا ہے، لیکن ایسی باتیں نہیں کی. دیکھیں پبلکلی باتیں آپ نے کچھ اور کرنی ہوتی ہے، اور سچ آپ نے نجی محفلوں میں بولنا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. شہباز شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ پبلکلی کیا کہنا ہے. ان کا ڈائلاگ کہ ہم مانگنے نہیں آئے یہاں پر، مطلب ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جو تماشا بنا دیں. مطلب احسن اقبال ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، مفتاح اسماعیل ہو گئے، انہوں نے نون لیگ کو تماشا بنایا ہوا ہے، اور وہ تماشا بنا ہوا، اور ان کا ڈھول اچھی طرح سے عمران خان پیٹ رہا ہے. کوئی بھی یہ بلنڈر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو نئی بات مل جاتی ہے، اور وہ نئی بات کے ذریعے ان کا دوبارہ سے جو ہے وہ گراؤ کرتا ہے، کباڑا کر آپ کو لیتا لگتا ہے کہ یہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت گھبراہٹ کی صورتحال نظر آتی ہے ہمیں پی ایم ایل این کے اندر، اور جس طرح سے کچھ سٹیٹمنٹس اس طرح کی دی گئی ہیں جو کہ عوام کے ساتھ کبھی بھی ریزونیٹ نہیں کرتی ان اے پازیٹیو سینس، تو آئی ڈو وانٹ ٹو نو کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ بیکاز آئی ڈو ریمبر کہ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے تک چلے جاتے تو پی ایم ایل این واز ون آف دا موسٹ پاپولر اینڈ اسٹل از ایکچولی پاپولیرٹی تو آئی ووڈنٹ سے کہ کم ہوئی ہے. ہاں ووٹنگ کے لحاظ سے ووٹر بینک ان کا شیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کنورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ڈفرینٹ پارٹیز کی طرف. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لے لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، اور آج ہم بات کریں پالیٹکس کے حوالے سے. عبدالرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انفلٹرڈ انبائسڈ اس وقت پولیٹیکل سیناریو، پولیٹیکل کس طرح کی ہماری پرائیورٹیز کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے ساتھ کس طرح سے اس وقت نہ صرف ریلیٹ کر پا رہی ہیں، پر اوور آل ان کی الیکشن میں کیا پرفارمنس ہمیں نظر آ سکتی ہے، کیا پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں ڈفرینٹ لائلٹیز کی جو کہ بدلتی رہتی ہیں، ڈفرینٹ پریفرنسز کی عوام کی جو کہ اگین بدلتی رہتی ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کون عوام کے ساتھ ہے، کون عوام کے لیے سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں، اور کون ایک ایسی نیریٹو لے کر آ رہے ہیں جو کہ عوام بلیو کرنا چاہتی ہے، جو اس کے ساتھ عوام ریلیٹ کر سکتی ہے. عبدالرحمان بریک میں جانے سے پہلے میں پوچھ رہی تھی آپ سے کہ پی ایم ایل این کی اگر ہم دیکھتے ہیں کرنٹلی لیڈرشپ کی طرف سے ایک آپ کو گھبراہٹ نظر آتی ہے، آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے اندر ان کی اسٹیٹمنٹس شفٹ ہوتی ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک گول، ایک ایجنڈا پارٹی کا سملر نظر نہیں آتا لیڈرشپ کے درمیان. اگر آپ ایک سے کچھ اور سن رہے ہیں، دوسروں سے کچھ اور سن رہے ہیں، آئی تھنک وہ عوام کے ساتھ پھر کنیکٹ نہیں کر پاتے، عوام ریلیٹ نہیں کر پاتی. تو کیوں یہ ایشو آیا؟ اگر ہم کچھ عرصہ پہلے تک چلے جائیں تو پی ایم ایل این کے ساتھ عوام بڑے آرام سے ریلیٹ بھی کر پاتی تھی. پنجاب اسپیشلی ہمیشہ سے پی ایم ایل این کا بیسٹ ووٹنگ بینک رہا ہے، بٹ آج یہ چیز سچ نہیں ہے، اور یہ چیز کمپلیٹلی کنورٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے آگے چلتے ہوئے بھی. فاطمہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بڑا مسئلہ بنا ہے کہ 1-2 سیٹوں کی پوسٹنگ کے لیے جو پی ایم ایل این نے بڑا جوا کھیلا تھا اس میں مکمل طور پر وہ ناکام رہے ہیں، اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا. اسپیشلی جب ان سے پنجاب لے لیا گیا تو انہیں سب سے بڑا جو ڈیمیج ہوا ہے اوورآل ہوا ہے، پھر مہنگائی کی وجہ سے ڈیمیج ہوا ہے، ملک بینکرپسی کی جانب جا رہا تھا، اس کو روکنا ضروری تھا. تو یہ جن لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس کے ساتھ آئے تھے وہ تو اکتوبر میں چلے جائیں گے، اس کے بعد تو نئی ٹیم آئے گی اسٹیبلشمنٹ کی، تو نئی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے رن کرنا، کیونکہ اس وقت جو پاپولیرٹی ہے وہ کسی اور جماعت کی ہے، اور جو حکومت سنبھال رہی ہے وہ کوئی اور جماعت ہے. دیکھیں عمران خان کے دور میں جو گردشی قرضے ہیں وہ ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے تھے، اتنے زیادہ تھے کہ پاکستان پورے کی تاریخ میں اتنے زیادہ کبھی نہیں رہے. پھر جو ہے وہ ابھی جو یہاں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے یہ 1.5 سال پرانی ریمیننگ تھی جو ابھی لگا رہے ہیں، اس وجہ سے اتنے زیادہ جو معاملے خراب بنے ہوئے ہیں. پھر 2 مہینے پہلے کی لگانی شروع کی ہوئی ہے، اکتوبر تک نومبر تک ان کا اسی طرح سے جلوس نکلے گا، احتجاج ہوں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور اس وجہ سے شاید یہ ضمنی انتخابات ہار جائیں. نون لیگ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو ملک کو بچایا ہے
ڈالر کو کنٹرول کیا ہے کافی حد تک، لیکن بہرحال پبلک کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. پبلک کو مہنگائی نے مار ڈالی ہے، پھر اوپر سے جو سیلاب کی آپ دیکھ لیں کہ سیلاب سے پورا سندھ جو ہے وہ تقریباً متاثر ہوا ہے، بلوچستان اے پی کے متاثر ہوا ہے، پنجاب کے جو سرائکی بیلٹ ہے وہ پوری طرح سے متاثر ہوئی ہے، لیکن اس طرح سے ہم مین سٹریم میڈیا میں نہیں دیکھتے، امدادی کیمپ نہیں دیکھتے، لوگوں کی توجہ اس جانب نہیں دیکھتے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سبزی دیکھ لیں 400-500 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے، شملہ مرچ نہیں مل رہی، جو سندھ سے اور بلوچستان سے سبزی آتی ہے اس بار نہیں آئے گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دالوں پر بھی اثر پڑے گا. اس سے پہلے لمپی اسکن کی وجہ سے جانور مر رہے تھے، اور جو ہے وہ گائے بڑی تعداد میں ڈیمیج ہوئی، دودھ مہنگا ہوا، گوشت کا مسئلہ بنا ہوا. اب دوسرا زراعت کا مسئلہ بن جائے گا، جتنی بھی ایگریکلچر ہے وہ تباہ ہو جائے گی. کماعت کو بہرحال اس کا فائدہ ہوگا، لیکن باقی جتنی بھی چھوٹی فصلیں ہیں، سبزیاں ہیں یا چاول ہے، وہ بڑی حد تک ڈیمیج ہوئے ہیں، تباہ ہو جائیں گے. چاول بہت مہنگا ملے گا. تو یہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ صوبوں میں جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، مرکز میں حکومت ہے، اور جتنی مہنگائی ہوگی وہ مرکز ڈیمیج ہوگا. یہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اب یہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں تو گزر جائیں گی، سنبھل جائیں گے لوگ، لیکن جو فوڈ کرائسس ہے جس میں گندم بھی ہزاروں ٹن جو ہے وہ بہہ گئی ہے، سیلاب میں ڈیمیج ہوئی ہے، وہ واپس نہیں آئے گی، وہ ہمیں خریدنی پڑے گی، اور وہ یوکرین وار کی وجہ سے وہ بھی ہمیں مہنگے داموں ملے گی. تو یہ اب اندازہ کر لیں کہ آنے والے دنوں میں گندم کا بحران ہوگا، چاول نہیں ملیں گے، سبزیاں تو بالکل ہی ختم ہو گئی. آپ سمجھیں کہ 2 مہینے تک سندھ سے اور بلوچستان سے سبزیاں نہیں آئیں گی یا بہت کم تعداد میں آئیں گی. تو یہ سبزیاں 2-3 مہینے جب تک پنجاب کی پیدا نہیں ہو جاتی مہنگی رہیں گی. دالیں ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوں گی، کیونکہ ہمارا جو امپورٹ ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیوٹیاں عائد کر چکے ہیں. تو یہ اگلے 2 سے 3 مہینے مہنگائی کے اس طرح سے ہوں گے کہ لوگوں کی، اگر آپ سمجھ لیں کہ اگر جتنی آج مہنگائی ہے وہ 3 مہینے میں ڈبل ہو چکی ہوگی، جتنی آج لوگ چیخ رہے ہیں وہ 3 ماہ بعد زیادہ چیخ رہے ہوں گے. اور پھر یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ کس کی ماں کو ماسی کہنا ہے، کہ پنجاب میں کوئی اور حکمران ہے، مرکز میں ہو رہا ہے، اور یہ سارا کچھ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ پی ڈی ایم کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ فیڈرل ہمیشہ ہی جو تنقید ہے اسی پر ہونی ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں مرکز میں، پالیسیز انہوں نے بنانی ہے. جتنی زیادہ اوپر چیزیں جاتی ہیں پھر فیول مزید مہنگا کرنے کے چانسز ہیں. ابھی 31 کو اعلان ہوگا، 20 روپے کہا جا رہا ہے کہ سیلز ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے، یعنی کہ جتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل سستا اگر ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لیوی ٹیکس یا سیلز ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. پیسے تو کٹھے حکومت کر لے گی، بینکرپسی سے بھی بچ جائے گی. 31 ارب ڈالر اسٹیم لائن بھی انہوں نے کر لی ہے، لیکن کس قیمت پر کی ہے؟ اپنے ووٹوں کی قیمت پر، پبلک کی غربت کی قیمت پر. اور وہ لوگ جو 2-3 مہینے پہلے تک تھوڑا بہت کھا پی رہے تھے، ان کے اب جو کھانا پینا ہے وہ 2 بار ہو گیا ہے. وہ آٹا جو ہے 95 روپے تک کلو چلا گیا ہے. پراپرٹی کا بزنس بالکل ہی ڈاؤن ہو گیا. انڈسٹری جو تھوڑی بہت فلرش کر رہی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہونے کے قریب ہے. ٹیکسٹائل ملز بند ہونے کے قریب ہیں. 25% تک پاور لومز بند ہو گئی ہیں. 15 دن انہوں نے احتجاج کیا. تو یہ کیا ہوگا؟ اس سے بے روزگاری پھیلے گی، گروتھ ریٹ نیچے آئے گا، جو انفلیشن ریٹ ہے وہ مزید اپ جائے گا، لوگوں کے پاس کتے خرید نہیں ہوگی. فوڈ آئٹمس جو ہے وہ سستی اس وجہ سے بکتی ہیں کہ ان کی شیلف لائف نہیں ہوتی، لیکن اب تو وہ بھی نایاب ہو گئی ہیں نا، وہ ملیں گی نہیں تو اس کی شیلف کا مسئلہ بھی نہیں بنے گا. تو یہ 2-3 مہینوں میں جو ہے وہ مہنگائی کا بحران زیادہ ہوگا، نون لیگ زیادہ ڈیمیج ہوگی، اور ضمنی انتخابات بھی اسی وجہ سے یہ لوز کریں گے. اچھا عبد الرحمان، ڈیفینیٹلی آئی ڈو اگری، آپ نے جو باتیں کی ہیں بہت سچ ہیں. اس وقت پی ایم ایل این کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ از دیر اے ریورس گیئر ان دس؟ کیا وہ دوبارہ سے عوام کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے سب سے بہتر آپشن مارچ سے لے کر اب تک یہی ہے کہ وہ نئے انتخابات کی جانب جائیں. اگر حکومت ملتی ہے تو حکومت کریں، ورنہ اپوزیشن کریں، نواز شریف واپس آئیں، کمپین چلائیں، شاید وہ حکومت میں چلے جائیں. جتنی کمزور حکومت ہے، 2 ووٹوں پہ قائم حکومت ہے، اس کے بیس پر جو 63 لوگ کیبنٹ میں انہوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، تو اس بیس پر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کوئی بھی یہ دیکھیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ لگانا چاہتے تھے لیکن 200 یونٹس پہ واپس لینا پڑا. کئی ارب روپے کا جو ہے وہ ڈیمیج حکومت کو ملا. دیکھیں، پاکستان میں اگر ہم نے چارٹرڈ آف اکانومی کرنی ہے تو یہ طے کرنا ہوگا کہ سبسڈیز کوئی نہیں ہوگی. غریب کے لیے تھوڑی بہت سبسڈائز چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن جو اوور آل سبسڈی دی جاتی ہے نا،
اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، جو بجلی پر دی جاتی ہے، جو فیول پر دی جاتی ہے، جس سے امیروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو ٹیکسٹائل ایک بڑا گروپ بنا ہوا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قابض لوگ ہیں، 40-50 بڑے گھرانے، وہ اربوں روپے کا فائدہ لے جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ صرف 20 ارب ڈالر کی ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ ہوتی ہے اور 10 ارب ڈالر کی ہم امپورٹ کروا لیتے ہیں. اور 10 ارب ڈالر جو وہ ویلیو ایڈڈ ہوتی ہے اس میں بھی ہم انہیں سبسڈی دی ہوتی ہے. اس میں انہیں سستا جو ہے وہ فیول دیا ہوتا ہے، سستی جو بجلی دی ہوتی ہے، سستی گیس دی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چند ارب ڈالر آ جاتے ہیں. جبکہ دوسری جانب آئی ٹی سیکٹر ہے یا دوسرا ایکسپورٹ سیکٹر ہے جس کو کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیا جاتا، کوئی فائدہ نہیں دیا جاتا، باقی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کب تک ٹیکسٹائل والوں کے سے بلیک میل ہونا ہے، کب تک مزدوروں سے بلیک میل ہونا ہے. کیونکہ یہ بلیک میلنگ ہے ان کی جانب سے جو کی جاتی ہے کہ یہ ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی. بھئی ختم ہو گئی تو اس کا نہیں ختم ہوئی تو اس کا ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے نا. جب ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی ہے 32 ارب ڈالر، تب جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 45 سے 50 ارب ڈالر کے درمیان ہے. تو اس کا فائدہ تو ملک کو پہنچنا چاہیے نا. دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ چند مالکان لیتے ہیں اور وہ پراپرٹی میں پیسہ ڈمپ کر لیتے ہیں. یا تو نئے کارخانے لگائیں، نئی مشینری منگوائیں. اگر نئی مشینری منگوا لی ہے تو وہ ویسی پڑی ہوئی ہے، وہ کلیئر نہیں ہو رہی. پراپرٹی میں پیسہ انہوں نے لگایا ہوا سارے. ان پر پابندی ہونی چاہیے. جو ٹیکسٹائل والے جن کو ریلیف دیا جاتا ہے، سبسڈی دی جاتی ہے کہ یہ اس سے نئے کارخانے لگائیں گے، اس پیسے کو پراپرٹی گولڈ میں یا ڈالر میں جو ہے وہ انویسٹ نہیں کریں گے. اس کو دوسرے طریقوں سے پیسہ نہیں کمایا جائے گا. جو سبسڈی والا پیسہ ہے وہ انڈسٹری میں لگنا چاہیے. پھر ہی انڈسٹری بہتر ہوگی، پھر ہی لوگوں کو روزگار ملے گا، اور پھر ہی جو ہمارے ملک کے قرضے ہیں وہ اتریں گے، اور جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا جو فرق ہے وہ دور ہوگا. ان انڈیویجول گیم سے بڑھ کر آئی تھنک ایز اے کمیونٹی، ایز اے سوسائٹی ضرورت ہے کہ کلیکٹیولی انفیکٹ کام کیا جائے، کوشش کی جائے کہ چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ امپروو کرنے کی کوشش کی جائے. عبدالرحمان، کرنٹلی ہم جہاں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، کتنے چانسز ہیں کہ اگلے سال سے پہلے ہم الیکشنز کی طرف جا سکیں گے؟ کم چانسز ہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ کافی حد تک سنبھل چکی ہے. نون لیگ کی حکومت، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات میں ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ اگلے اگست میں اناؤنس کیے جائیں گے، 2023 میں یا جون کے بعد کیے جائیں گے، اور وہ اگست ستمبر میں انتخابات کا انعقاد ہوگا. کیونکہ جتنی تاخیر سے الیکشن ہوں گے اتنا زیادہ پی ڈی ایم کا فائدہ ہوگا. اگر اسی برس میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کا جو کھمبا ہے وہ بھی جیت جائے گا. یہ سچویشن بنی ہوئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، عمران خان کے نیریٹو کی وجہ سے، اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے. لیکن کیا یہ چیزیں بائی نیکسٹ ایئر فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہوں گی؟ بالکل ہوں گی. اگر عمران خان کو نااہل کیا جاتا ہے، اگر انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے، اگر یہ مہنگائی پر کنٹرول پا لیتے ہیں، اگر یہ تھوڑی پالیسیز بہتر ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے، میاں نواز شریف واپس آ جاتے ہیں، پھر مقابلے کی ٹکر ہوگی، برابر کا جوڑ پڑے گا، کافی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. دیکھیے 1 سال کا بڑا گیپ ہوتا ہے، 1 سال میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں، عالمی مارکیٹ میں فیول پرائسز نیچے آ جاتی ہیں، تو پھر جتنی یہ ٹیکسیشن ہے اس کا فائدہ مل جاتا ہے. IMF سے پیسے جب ملیں گے، دوست ممالک سے ملیں گے، ان کے 31 ارب ڈالر جو اسٹریم لائن میں ہوئے ہیں وہ مل جائیں گے، تو پھر یہ مہنگائی کافی نیچے آئے گی، ڈالر نیچے آئے گا، انفلیشن نیچے آئے گی، اور اس کا اثر یہ پڑے گا کہ ہمیں جو فیول ہے وہ 240 روپے جب خریدنا پڑا، پھر وہ 190 روپے خریدنا ہوگا. تو اس میں کافی 30-40 روپے کا جو گیپ ہوگا، وہ ٹیکسیشن بھی لگے گی لیکن عوام کو ریلیف دینا بھی ممکن ہوگا. فیول نیچے لانا بھی 200 کے قریب ممکن ہو سکے گا. عمران خان کے اریسٹ کے اس وقت آپ کو کتنے چانسز نظر آتے ہیں؟ ابھی تو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس کو ریسٹ نہ کریں بلکہ اس کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسز میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے جو دوست ہیں، قریبی لوگ ہیں، جیسے شہباز گل کو الجھایا ہوا ہے، ایسے ان کو کیسز میں الجھایا جا رہا ہے تاکہ ان کی توجہ جو ہے وہ اپنی جانب ہی ڈائیورٹ رہے اور عوام کو وہ کال نہ دے سکیں نکالنے کی، احتجاج نہ کر سکیں. یہ طریقہ کیا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے کیسز ڈالے جا رہے ہیں اس پر تاکہ کسی نہ کسی میں اس کو نااہل کیا جائے. تو یہ گرفتاری کے چانسز کم ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ کافی مضبوط ہے اس کے خلاف نا. اس میں وہ نااہل بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کوئی مطلب اس میں کوئی فارمولہ نہیں ہے، لیکن اس کو کافی ڈیمیج کیا ہے ووٹرز کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک. تو اس طرح کے کچھ اور فیصلے آتے ہیں، کچھ اور باتیں سامنے آتی ہیں. توشہ خانہ کیس ہے، ان تمام کیسز میں نااہل نہ بھی ہو تو وہ ڈیمیج ضرور ہوگا، کیونکہ وہ یہی تو رولا ڈالتا رہا ہے کہ یہ تمام لوگ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان پر کیسز ہیں. پھر وہی بیانیہ جو اس میں کیسز والا ہے
اس کو انگیج کر لیں گے تو پھر وہ ایک طرح سے جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ پر کیس ہیں اور مجھ پر نہیں ہے، پھر وہ برابر کا چھوڑ ہوگا۔ کیسز میں کتنی لیجٹمیٹ ہیں کتنے یہ کیسز؟ دیکھیے سیاسی کیس اس پہ یہ بات نہیں کی جا سکتی، سیاسی کیس جو ہے وہ کیس ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر فیصل آباد میں جتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں سب پر کوئی نہ کوئی نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی پروب کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے اور وہ نیچے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ مین سٹریم میں آ جاتے ہیں، جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں تو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ کیسز میں جان ہونا یا نہ ہونا یا کیسز غلط یا صحیح، یہ بس ان کا امپیکٹ ایگزیکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے، اور جو کیسز کا امپیکٹ ہے وہ الٹیمیٹلی نیگیٹو پڑتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان پر کیسز نہیں تھے، پی ڈی ایم کی تمام قیادت پر تھے، اور اب وہ بھی اسی لسٹ میں آ جائیں گے کہ جن کو کبھی نیب بلا رہا ہے، جن کو کبھی اینٹی کرپشن بلا رہی ہے، جن کو کبھی کوئی ڈپارٹمنٹ بلا رہا ہے، ایف آئی اے بلا رہی ہے، تو پھر وہ برابر کے لیول پہ آ جائیں گے، پیشیاں بھگتیں گے سارے ایک ہی عدالت میں اکٹھے ہوں گے۔ ایک چیز جو کہ ان کی ہے کہ کیسز کے حوالے سے اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے آئی تھنک دیٹ وڈ بی پٹ ان ٹو کوسچن۔ آپ کو بہت بہت شکریہ عبدالرحمٰن، آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پر بالکل ایسا کریں گے، چھوٹا سا بریک لیں گے، آپ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ گفتگو جاری تھی، پالیٹکس کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ پالیٹکس اور بزنس ایک دوسرے کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہتر ہو سکے، ہمارا ملک ترقی کے راستے پر جا سکے، اور کوائٹ آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک میں ہمارے پوٹینشیل میں کوئی بھی کمی ہے۔ اگر کمی ہے تو پالیسی میکنگ میں، اگر کمی ہے تو بہتر طریقے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اینڈ اسپیشلی پالیسی میکرز اینڈ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ ایکچولی بھی چاہتے ہیں کہ ہم ایسی پالیسیز بنا سکیں، لانگ ٹرم پالیسیز بنا سکیں جس سے ہمارا بزنس، ہماری انڈسٹری، ہم اکنامکلی امپروو کر سکتے ہوں، تو ایکچولی میں اسٹیک ہولڈرز کو، ان لوگوں کو جو کہ گراؤنڈ لیول پہ اس انڈسٹری کے اندر انوالوڈ ہیں، فیصل آباد شہر کی انڈسٹری میں انوالوڈ ہیں، ان کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، ان سے بات کرنی پڑے گی، ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا اگلے کچھ 5 سالوں میں یا اگلے 10 سالوں میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے۔ اور اگر آپ کسی بھی بزنس مین کو بٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت ویژنری اور پیٹریوٹک ہوتے ہیں، تو اپنے ملک سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بزنس مین نہ صرف آپٹیمسٹک ہوتے ہیں بٹ آلسو اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے ملک کی ترقی میں گورنمنٹ کا پورا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ پلیٹ فارم دیا جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کی ضروریات، نیسیسٹیز کو پورا کیا جائے، تاکہ نہ صرف ہمارے بزنسز، ہماری انڈسٹری گرو کر سکے، ہمارے بزنس مین کنٹریبیوٹ کر سکے ہماری ملک کی اکانومی میں، بٹ ایکچولی ہمارا لیبر جو کہ ہر انڈسٹری کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ان کی زندگیاں بھی امپروو ہو سکیں، ان کو رائٹفلی جتنا وہ ارن کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری جی ڈی پی اکانومی کے لیے، ان ساری چیزوں کو بھی کمپلیٹلی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہو اور پرائیورٹائز کیا جا سکتا ہو۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جن سے بات چیت کریں گے، نہ صرف پالیسی میکنگ کے حوالے سے بلکہ ایکچولی میں کیا چیزیں ہیں جو کہ امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے بزنسز کو، اور کس طرح سے ہمارا بزنس پچھلے کچھ سالوں میں بدلتا ہوا، فیصل آباد شہر کی انڈسٹری بدلتی ہوئی نظر آئی ہے۔ تو جی ہمارے ساتھ حبیب احمد گجر صاحب موجود ہیں، ایکس چیئرمین ایپٹما ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت بہت شکریہ جو ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ یہاں پہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں جو کہ آج ہماری انڈسٹری کو امپیکٹ کرتے ہیں، اور کیا چیزیں اس وقت گورنمنٹ کی اور پالیسی میکرز کی پرائیورٹیز میں شامل ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو پاکستان بڑی آفات سے گزرا ہے سیلاب کے سلسلے میں۔ پاکستان کے چاروں صوبے، پنجاب کا جنوبی پنجاب بڑی سیلاب کی زد میں ہے اور لوگ منتظر ہیں اپنی مدد کے لیے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، انڈسٹری والے، دکاندار، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، ان کو اس کام کے لیے نکلنا چاہیے، کسی بھی انسٹیٹیوشن سے مل کے، کسی بھی این جی او سے مل کے یہ کام کرنا چاہیے۔ وہ مدد کے بہت منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور ہمارے پاس سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ دوسری بات ہے اکانومی کی، بزنس کی، چونکہ ہمارا فیصل آباد ٹیکسٹائل سے منسلک ہے بہت زیادہ، اس میں ایکسپورٹ بھی ہے، لوکل پروڈکٹ بھی ہے۔ جو تو لوکل پروڈکٹ ہے وہ تو غریب آدمی اب اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کی پرائرٹی کپڑا رہا ہی نہیں، اس کی پرائرٹی بجلی کا بل ہے، بچوں کی فیس ہے، گھر کا کھانا دانا ہے،
وہ ان چیزوں سے بجٹ اوپر آئے گا تو وہ کبھی کپڑا خریدنے کا سوچے گا. اس لیے کپڑے پہ تو خصوصی بحران بہت زیادہ ہے. جو ہماری پروسیسنگ انڈسٹری ہے لوکل، اس کے تقریباً ہمارے فیصل آباد میں 200 کے قریب یونٹ ہے، جس میں کم و بیش 120 یونٹ بند ہو چکے ہیں. ایک یونٹ بند ہونے سے کم و بیش 800 سے 900 ہزار تک کی لیبر جو بے روزگار ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی کوئی پلان نہیں ہے. اور اوپر سے یہ بجلی کے بل ہیں، یہ اتنی مہنگی ہوگی اس ریجن میں بجلی کہ یہ انڈسٹری میں تو افورڈ ہی نہیں ہو سکتے. اور اس کی وجہ سے بہت اور انرجی کرائسس، کوئلہ نہیں مل رہا، کوئلہ مہنگا بہت ہے. اگر اس کے ادر فیول پہ جاتے ہیں وہ نہیں مل رہا. سوئی گیس ہے نہیں، ہے تو بہت قیمتی ہے تھوڑا سا. اس لیے اب بہت مشکل ہو گیا کہ اس کام کو جاری و ساری رکھنا، کیونکہ اس کا تعلق ٹوٹل کا ٹوٹل انرجی کے ساتھ ہے. اور انرجی بے حد پریشانی کے عمل سے گزر رہی ہے. وہ کوئلہ جو آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 26,000 ٹن افغانی ملتا تھا، اب اس کا 7,000-6500 روپے ریٹ ہے. اور لوکل جو پہلے 15,000 16,000 تھا، اس کا 37,000 سے 38,000 روپے ریٹ ہے. اب اس کی وجہ سے فیکٹریاں روز بروز ہر مہینے میں تقریباً 2 3 4 فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو اس کا حل گورنمنٹ کے پاس بھی ہر کام میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے مدد آئے، مگر لوکل کام میں جو گورنمنٹ کی مدد ہے وہ تو اس طرح سے نہیں آ سکتی. ایکسپورٹ کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کے لیے تو گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ تسلسل ہے اس بات کا کہ ہمیشہ سے کوئی ایسی پالیسیز نہیں بنائی گئی جو کہ کنٹینیو ہوں، ریگولر چلے. حکومت چینج ہوتی ہے 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے میں، ایسے حکومتیں چینج ہو رہی ہیں اور ان کی اپنی اپنی پالیسی آتی ہے. وہ سمجھتے پھر پرابلم آ جاتی ہے. ابھی اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم کم و بیش 15 سال کے لیے کوئی ایسا پروگرام آنا چاہیے جس میں پورے ملک کے تھنک ٹینک سے اچھے لوگ پڑھے لکھے اپنے اپنے کام کے اسپیسیفک ان کو آگے لانا چاہیے، اور ان کی مشاورت کے ساتھ یہ ایک لمبی پالیسی بنانی چاہیے، جس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ سال بر سال اس میں بہتری آنی شروع ہو. ٹارگٹ ہوں، یہ پہلے سال کا ہے، یہ دوسرے سال کا ہے. پھر کہیں جا کے انشاءاللہ گجر صاحب، اگر میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں، اسپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں لانگ ٹرم پالیسی کی، ابھی تک اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا گیا؟ یا پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی بزنس مین ہیں فیصل آباد شہر کے، کیا ان کو کبھی بیٹھ کر پالیسی میکرز کے ساتھ چانس ملا ہے بات چیت کرنے کا؟ بڑی بدقسمتی ہے. وہ پولیٹیشین میں لے لیں، وہ ہماری تاجر سیاست میں لے لیں، وہ ہماری انڈسٹری سیاست میں لے لیں کہ ہم جس عہدے پہ قابض ہو جاتے ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. جس طرح چیمبر کے اوپر ہمارے بڑے محترم ہیں میاں ادریس صاحب، بڑی اچھی سوچ کے مالک ہیں، وہ چیمبر کے اوپر قابض ہیں. اسی طرح سیاست میں بھی جو ایک گھرانہ سیاست میں آتا ہے وہ بھی اس پہ قابض رہنا چاہتا ہے. وہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، یہ جو ادارے ہیں ہمارے بزنس کے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے چلیں. پالیسی بناتے وقت اختلاف کی بہت ضرورت ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو گورنمنٹ کرے وہ ایسے منسٹر لگ جاتے ہیں جن کو اس شعبے کا، اس محکمے کا علم بھی نہیں ہوتا، تو وہ پھر ان لوگوں سے رابطہ بھی نہیں کرتے. یہ لوگ بھی ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ جیسے ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں. اس طرح اس کا اختلاف رائے موجود نہیں ہے کہیں بھی، نہ چیمبر میں اختلاف رائے موجود ہے، نہ پولیٹکس میں. ہمارا نون سے تعلق ہے، میں نون کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے جو اچھی آواز ہے، جو صحیح آواز آ جانی چاہیے، وہ نہیں اٹھتی، اور اس کی وجہ سے اچھے رزلٹ نہیں ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ اختلاف رائے، یعنی کہ آف کورس آپ ڈس ایگری کریں گے تو آپ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک ہیلدی ڈسکشن کی جگہ ہوگی، ہیلدی ڈبیٹ کی جب پلیٹ فارم ہوگا آپ کے پاس، تبھی تو آپ ڈفرینٹ پالیسیز کو ڈسکس کر سکیں گے اور ڈفرینٹ انڈسٹریز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کر پائیں گے. اگر ہم کرنٹلی بات کریں فیصل آباد شہر کی، جو موسٹ پرومیننٹ انڈسٹریز ہیں، جو سب سے زیادہ ریپڈلی گرو کی ہیں فیصل آباد شہر کے لیے، پروفیٹیبل رہی ہیں، ان کے لیے کیا اس وقت ہمارے پاس، ایون اگر ہم پرائسز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سروائیو بھی کر پائیں گی اگر اسی طرح سے 1 سال اور گزر جاتا ہے؟ بہت مشکل ہے. 1 سال بہت لمبا عرصہ ہے.
یہ تو مجھے 4-5 ماہ گزرتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ زمینی گراؤنڈ میں جس کے تعلقات ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا پوری فیصل آباد کی پروسیسنگ میں لیبر کام کرنے اس سے بھی تعلق ہے، پروسیسنگ انڈسٹری سے بھی تعلق ہے، 8 بازاروں سے بھی تعلق ہے، چھوٹا موٹا سیاست سے بھی تعلق ہے. کام اتنا خراب ہو چکا ہے. کچھ خان صاحب نے جو 4 سال لگائے ہیں اب وہ سیدھا ہو نہیں رہا، موجودہ گورنمنٹ سے بالکل سیدھا ہو نہیں رہا. تو پریشانی دن بھر دن بڑھ رہی ہے کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو انرجی کرائسس ہے وہ بہت ہیوی ہو گیا ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا. ابھی کوئی صورت ایسا تو ٹائم بھی نہیں ہے ہمارے سیاسی اپوزیشن لیڈروں کے پاس بھی اور موجودہ حکومت کے پاس بھی کہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر کو غور کر لے. ابھی جتنی بھی کوشش ہے وہ ٹائم بہت کم ہے، اور ٹائم بہت کم میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنانے کا کوئی سوچ بھی نہیں رہا، اور اوپر ہی اوپر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی پاکستان پہ گورنمنٹ بھی کس کی ہے، یہ کس سے بات کی جائے، کون ہے یہ لوگ جن کے ساتھ بیٹھ کے اس پرابلم کو شیئر کیا جائے. مگر ابھی تو بڑی مایوسی کی بات ہے، جو نہیں کرنی چاہیے، اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے. اچھا، اگر اس وقت کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی جاتی، کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں بنائی جاتی جس سے اسپیشلی جو فیصل آباد شہر کی انڈسٹریز ہیں وہ بہتر پرفارم کر پائیں، کیا لگتا ہے اگلے الیکشنز میں ہماری کرنٹ سٹینڈنگ گورنمنٹ دوبارہ سے جیت پائے گی؟ بڑی محنت کی ضرورت ہے، بہت مشکل ہے. مثلا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زیادہ تعداد لوگ پی ٹی آئی کو پسند کرنے لگ گئے ہیں، جو ینگ بھی ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ریزن ہے ہمارا جو 35-40 سال سے ہم حکومت کر رہے تھے، اس میں بہت خامیاں ہیں، اس میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہیں. ینگ اس کے بارے میں کچھ مختلف سوچ رہا ہے. تو کچھ خان صاحب کا وہ جو انہوں نے بڑا اچھا چورن بنایا ہے وہ ینگسٹر کو پسند آ گیا ہے. ابھی اس کی کوئی رزلٹ آئے نہ آئے، وقتی طور پہ تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. تقریروں کی حد تک، اس کی فیس ریڈنگ کی حد تک، خان صاحب کی جو تقریریں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ینگ جو لوگ ہیں جو ابھی سمجھ سے بھی اتنی قریب نہیں ہوتے، اپنی والدین سے اتنا انہوں نے ان سے سیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ زیادہ تعداد خان صاحب کے ساتھ. اچھا، لیکن ینگسٹرز آئی تھنک اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں الحمدللہ آئی تھنک ہمارے ینگسٹرز کی پاپولیشن کی بات کریں، ٹیلنٹ کی بات کریں، کہیں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے. آئی ڈو بلیو کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ینگسٹرز ہی اس طرح کے ہیں. آئی تھنک یہ ہمارے پیرنٹس کی محنت ہے، ان کی ڈیووشن ہے ہماری طرف، اور جو انہوں نے ہمارے لیے سیکریفائزز کیے ہیں، آئی تھنک اس کی وجہ سے آج کے جو ینگسٹرز ہیں وہ ٹیلنٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جو بھی چوائس، بیکاز آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہیں پرٹیکولرلی، وہ ایک آئی تھنک آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اپنا ڈیسیجن ہے، آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. بٹ ہمارے ینگسٹرز کچھ مختلف چاہتے ہیں آئی تھنک، اگر ہم دیکھیں آج. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مگر وہ بہت جلدی مختلف چاہتے ہیں. پاکستان میں کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا کوئی نعرہ لگا دے جو ممکن ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے لگ جانا. جیسے خان صاحب کے پہلے نعرے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، یا مثلا نیو پاکستان بن جائے گا، نیا پاکستان آ جائے گا، اس میں یہ ہوگا، اس میں وہ ہوگا. میں ان کی نیت میں بھی شک نہیں کرتا، مگر ایسے نعرے لگا دینا جن کی آس لگا بیٹھنا ینگ کے لیے کہ یہ بہت ٹھیک ہو جائے گا، ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں کی طرح ہو جائے گا. ایک چیز پہ تو آپ اگری کریں گے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل جو ڈائنامک تھا وہ تو تبدیل ہوا ہے، ایک جو اینڈ آئی تھنک وہ تبدیلی ضروری تھی، وہ ایک چینج، ایک کمپیٹیٹو ارینا جہاں پہ ڈفرینٹ پارٹیز پرفارم کریں اور عوام کو اپنے ووٹنگ بینک کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں، تو یہ ایک پازیٹیو چیز کی طرح بھی کنسیڈر کیا ہے. اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کا بڑا کام ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہر پارٹی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے جو بات کرنی ہے وہ پوری بھی کرنی ہے، ورنہ ہمارا جو بھی منشور ہوگا، جو بھی ہم الیکشن سے پہلے منشور دیں گے، اس کے اوپر منوانی 75% 80% ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اب یہ جو ڈرائنگ روم کی سیاست تھی یا وہ چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کر لیتے تھے، اب ایسا نہیں ہوگا. عوام کو ٹرانسپیرنسی چاہیے. اور اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹ کی محنت ہوتی ہے نا، فردن حلقہ وائز،
اس کو بھی بڑا کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، فرد کو بھی بڑا کاؤنٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی 5 سال بعد آئے، نعرے لگائے، لوگوں سے ووٹ لے کے چلے جائے اور پھر 5 سال وہ ملے بھی نہ، شکل بھی نہ دکھائے، اور پھر اگلے 5 سال بعد پھر لے جائے ووٹ۔ لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ سچویشن ضرور ہے، آئی تھنک بہت سارے اس طرح کے اس وقت موجود ہیں لوگ گورنمنٹ میں جن کا عوام کے ساتھ انٹریکشن بہت لمیٹڈ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ہے؟ بہت بڑی۔ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا ہماری مسلم لیگ نون ہے، اس کو بھی اس کے بارے میں بہت گہرائی میں جا کے سوچنا پڑے گا کہ وہ ورکر آگے لانے پڑیں گے جو کام کرنے والے ہیں، جو صرف اور صرف اپنے قائدین کو ہی خوش کر کے آگے آتے ہیں، ان سے معذرت کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ عوام کو آن دا فور فرنٹ آئی تھنک اس وقت کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے انفیکٹ ضروری ہے کہ آپ عوام کو، عوام کے مسائل کو آگے رکھیں، ٹرانسپیرنٹ رہیں عوام کے ساتھ۔ آج کی عوام بہت اویئر ہے، اپنے حقوق جانتی ہے اور اپنی ایکسپیکٹیشنز جانتی ہے، تو یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو شاید اپنا مائنڈ سیٹ اس چیز کو لے کر تبدیل کرنے کا ضرورت ہے۔ اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے، تو یہاں پر بریک لے لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں پالیٹکس کے حوالے سے، آف کورس ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ عوام کی آواز کو آگے لے کر آئیں، آپ کے سوالات، آپ کی کنسرنز، آپ کی زندگی کے جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں ان کو ایکچولی میں ہائی لائٹ کریں۔ پولیٹیکل ڈسکشنز تو ہوتے رہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس وقت عوام کے مسائل امپورٹنٹ ہیں، جہاں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے ہی مسائل میں لگی ہوئی ہیں اور اپنے پاور اسٹرگلز میں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر ہماری پلیٹ فارم کی کوشش ہے اور ہمیشہ سے ہمارے چینل کی بھی کوشش رہی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز بن کر آپ کے مسائل کو آگے لے کر آئیں، ہائی لائٹ کریں، اور نہ صرف ان کو ہائی لائٹ کریں اور ڈسکس کر کے چھوڑ دیں، بٹ ایکچولی میں نہ صرف عوام کو اویئرنیس ہو بٹ آلسو ان مسائل کو حل کرنے کی بھی کوشش کی جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے بریک میں جانے سے پہلے ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کی۔ سب سے پہلے عوام کے ساتھ کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا آج کے وقت میں ریلیٹ کر پانا اور ان کے ساتھ بات کر پانا، ایکچولی میں گراؤنڈ لیول پر ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کس کو حکمران بنانا چاہتی ہے، کس کو وہ پاور میں لانا چاہتی ہے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، بیکاز آئی تھنک کچھ وقت پہلے میں نے ایک یونیورسٹی میں ایک پروجیکٹ کیا تھا، جس کے ہم جب اس کو کر رہے تھے تو اس کا موضوع میں نے جو پک کیا تھا وہ جرنلزم کا امپیکٹ پالیٹکس کے اوپر کیا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں اگر میں اس پروجیکٹ کو، بیکاز یہ کچھ سال پرانی بات ہے، اگر میں آج اینالائز کروں اس کو یا دوبارہ سے سوچ رہی ہوتی اگر میں کسی پروجیکٹ کے بارے میں، تو میں جرنلزم کا امپیکٹ نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ پالیٹکس کے اوپر آئی تھنک ضرور ایک ایسی چیز ہے جس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ اس پہ انفارمیشن اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کس حد تک آج سوشل میڈیا کا امپیکٹ اثر ہے ہماری پالیٹکس کے اوپر؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انفارمیشن ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے آج میرا خیال اگر ہماری عوام 22 کروڑ ہے تو 20 کروڑ موبائل فون بھی چل رہا ہوگا، تو گاؤں میں بیٹھے ہوئے دور دراز سب اس کو استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا، اس لیے بہت زیادہ رول ہے۔ اس میں پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے، اس کے فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی شروع ہیں۔ اور جو فائدے ہیں وہ ہے کہ انفارمیشن وہ جو کبھی چند دفتروں کی تک محدود ہوتی تھی، اب عام آدمی تک اس کی پہنچ چکی ہے اور وہ اس کو یوز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نیگیٹو یہ ہے کہ جیسے اٹھ کے میں پورے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھ جاؤں اور اپنے ان اداروں کے خلاف بھی بات کرنی شروع کر دوں جو ادارے ہمارے سلامتی کے ہیں، جو ہماری حفاظت کے ہیں، جو ہمارے دفاع کے ہیں، ان سے بہت زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا نے اس میں ذرا تھوڑا بے لگام ہے، اس کو تھوڑے قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ہی بند کمروں میں ہی کرنے والی ہوتی ہیں، وہ ہمارے دفاع کے متعلق ہے، کیونکہ ہم بہت بڑے ایک دشمن ملک کے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ ہماری نیگیٹو چیزیں بہت اٹھاتا ہے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے۔ تو اس لیے جو پازیٹیو ہے کہ وہ ہر آدمی کو انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، جس کے پاس پورٹ فولیو ہے، جس کے پاس سیٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ انفارمیشن بہت مثبت ہے اور یہ پبلک تک پہنچ بھی رہی ہے اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ اس وجہ سے ہی پولیٹیشین کو غلط وعدہ کرے گا وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئے گا، وہ وعدہ کر کے پورا کرے گا وہ بھی سوشل میڈیا پہ آئے گا۔
پہلے تو آدمی لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، کوئی ٹی وی کے پاس بیٹھے گا یا اخبار پڑھے گا تو پتہ چلے گا. اب تو اس کے پاس 2 منٹ کا بھی لمحات ہوتے ہیں تو وہ موبائل کو چیک کر لیتا ہے، اس میں سب کچھ آیا ہوا. اچھا، اب اس کے دو آئی تھنک پہلو ہیں، جہاں پر ایک طرف اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا، اور ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے جو کہ آپ نے آلسو بیان کرنے کی کوشش کی. یہاں پر کس سائڈ پر ہم زیادہ ٹلٹ ہوتے نظر آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ اس کا پازیٹیو اثر ہے سوشل میڈیا کا پالیٹکس کے اوپر، یا پھر نیگیٹو اثر زیادہ ہے؟ نہیں، زیادہ پازیٹیو ہے. نیگیٹو کم ہے، نیگیٹو کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایف آئی اے کے لا بھی موجود ہیں. مگر انفارمیشن کا ہونا بہت ضروری ہے سب کو، کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کیا آج سے 2 دہائی پہلے تو بالکل حکومت کیا کری کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تھا. بالکل وہ 10 سال بعد جا کے کوئی کالم نگار کالم لکھتا تھا کہ فلاں وقت ایک کام غلط ہوا تھا. اب ایسا نہیں ہے، اس کے پازیٹیو ہے اور اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اور اس کے اوپر مزید اس کے اوپر کام یہ ہونے والا ہے کہ نیگیٹیوٹی جتنی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے لیڈران بھی، جیسے سوشل میڈیا پہ کلیم ہے ہمارے خان صاحب کا، وہ بھی اپنی تقریروں میں یہ کہیں اپنے فالوور کو کہ آپ نے اس کو نیگیٹو استعمال نہیں کرنا ہے، اس کو پازیٹیو استعمال کرنا ہے. کسی بھی ایسی ادارے کے خلاف کوئی بھی ایسی بات جو ہماری ملکی سالمیت کو نقصان پہنچائے اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ میسج ان کی طرف سے بھی آنا چاہیے، ہم دیگر تمام پارٹیوں کی طرف سے بھی آنا چاہیے. اور اس کے مثبت کام کو جاری و ساری رہنا چاہیے، اور منفی پہ کوشش کرنی چاہیے. ہمارے لیڈر اویئرنیس بھی دیں اور قانون بھی ایسا ہو کہ اس سے پرہیز ہو سکے. اچھا، جب ہم ٹیکنالوجی گیپ کی بات کرتے ہیں، آئی تھنک یہ ایک اور ایسپیکٹ ہے جس نے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے آج کے پولیٹیکل سیناریو کے اندر، جہاں پر جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلے دور دراز کے جو علاقے ہیں، جو ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں پر کسی بھی طرح کی انفارمیشن پہنچنا مشکل ہوتا تھا. آج بھی جہاں پر انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، جہاں پر موبائل فونز موجود نہیں ہے، جو کہ آج موسٹ ایریاز میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی کچھ اس طرح کے علاقے ضرور ہیں جہاں پر یا تو سیل فون سگنل نہیں آتا، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، موبائل فونز موجود نہیں. تو ان علاقوں کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں پر بھی انٹرنیٹ ہے، جہاں پر بھی موبائل فونز موجود ہیں، وہاں پر آج لوگ آگاہ بھی ہیں، اویئر بھی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا چل رہا ہے، ان کو پتہ ہے پالیٹکس میں کیا چل رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ویو پوائنٹس بھی پتہ ہیں. تو ایک ہی طرح کا جو مینیفیسٹو ہے یا ایک ہی طرح کی جو ڈیٹیل ہے ان کو نہیں پتہ، ان کو ڈفرینٹ پہلو پتہ ہیں. وہ ان کو ریسٹرکٹڈ نہیں ہے ایک ہی چیز کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی، ڈفرینٹ چیزیں ہیں جس کو وہ ایکسپلور کر پاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا چینج رہا ہے. ٹیکنالوجی گیپ کم ہونے کی وجہ سے پاکستان میں جو آگاہی ہر کونے کونے تک ہمارے ملک کے پہنچ، پاکستان ہیوی طریقے سے تبدیلی کی حالت میں ہے، بہت زیادہ تبدیلی کی حالت میں ہے. ایک دن جو گزرتا ہے وہ تبدیلی کا ہی ہوتا ہے. اس لیے اس کے ساتھ چلنا، اس کو ہماری پولیٹیشین جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو بھی اور پبلک کو بھی اس کی آگاہی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اٹیچ رہنا، کیونکہ اب چیزیں ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک کام چل رہا ہے تو وہ 10 سال 5 سال چل ہی رہا ہے. آج تو اگر آج کو کسی سیاسی لیڈر سے غلطی ہوتی ہے تو دوسرے دن اس کی ویلیوز، اس کی فالوور اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے. آج ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی جتنی مرضی غلطیاں کیے جائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. آج تو 1 منٹ میں وہ ہو جاتا ہے. ہمارے مسلم لیگ نون کو ہی لے لیں، ہمارے ادھر وابڈا کا وہ گورنر باڈی بنی ہے، وہ آج بنی ہے تو دوسرے دن اس کے خلاف جو اس کے نیگیٹو پہلو تھے اس کے اوپر اتنا شور مچا کہ ان کو فوری اس کو واپس لینا پڑا. یعنی کہ اکاؤنٹیبلٹی آج بڑھ چکی ہے پبلک میں. نفرت، اچھائی کے ساتھ محبت، نفرت برائی کے ساتھ، یہ اس سے بڑا کوئی احتساب نہیں ہے. سب سے بڑا احتساب یہ ہے کہ ہم نفرت کرنے لگ جائیں. اگر میں ہوں، میرے پاس جو اسیسریز ہیں وہ غلط طریقے سے مجھے ملی ہوئی ہیں، تو میرے محلے دار، میرے شہردار یہ سمجھتے ہوں کہ اس کے پاس جو اسیسری ہیں یہ اس نے غلط طریقے سے حاصل کی ہیں، تو وہ مجھ سے اس وجہ سے نفرت کرے. اچھا، بزنس کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا بزنس پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی آپ کو لگتا ہے کہ بڑھ چکی ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم لارج اسکیل مینوفیکچررز کی طرف دیکھتے ہیں تو پہلے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آتی تھی، چاہے وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے تھی یا ڈفرینٹ ادر ایشوز کے حوالے سے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ بزنس کے اندر بھی یہ اکاؤنٹیبلٹی اویئرنیس جو ہے آج ہماری عوام میں اس کی وجہ سے آ چکی ہے؟ بہتر طریقے سے لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کمیونٹی پولیٹیکلی اور ایون عوام کے ساتھ اپنا جو بھی فٹ پرنٹ ہے ان کا انوائرمنٹ پہ، ملک کے اوپر، اس کو پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں.
جس نے تو اپنے بزنس کو آگے لے کے جانا ہے اس کو تو بالکل اس کو ڈاکومنٹیشن میں آنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو وہ ٹیکس ادا کر کے آگے جا سکتا ہے۔ یہ جو آج سے 20 سال پہلے 25 منشیانہ کام ہوتے تھے، ساری ڈاکومنٹیشن خفیہ ہوتی تو اب نہیں رہی، اب تو بالکل محکمے کو پتا، اور اس میں آہستہ آہستہ اتنا کام ہو گیا ہے کہ ابھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر 1 روپے ٹیکس ہے تو وہ کم و بیش 75 پیسے 75% 60% ادا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل چھپا بیٹھا ہے۔ ہمارے ٹیکس کی چوری جو ہے نا سب سے زیادہ وہ انڈسٹری میں تو اب بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اب ہماری جو ٹریڈ ہے نا اس کے اندر اس میں بہت کام ہونے والا ہے، کیونکہ چونکہ ڈاکومنٹیشن ہو نہیں رہی، پچھلے 20-25 مشرف کے دور سے آج تک ڈاکومنٹیشن کے اوپر بہت کام ہوا ہے، مگر اس میں کامیابیاں ٹریڈ میں نہیں ملی ہے۔ ٹریڈنگ بالکل اور ایک جو سیل ٹیکس ہے نا یہ ایک ایسی ایٹم ہے کہ جب بھی یہ لاگو ہوتا ہے کرپشن کے رستے کھولتا ہے۔ ریفنڈیبل ٹیکس پاکستان کی عوام کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ گورنمنٹ کے لیے بہتر ہے۔ ٹیکس وہ ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کو مل جائے اور اس کی واپسی کا مثلا کوئی ایسا قانون ریفنڈیبل نہ ہو، جیسے سیل ٹیکس ریفنڈیبل ہے، اس میں فیک انوائس آ جاتی ہے، فیک سارے کام آ جاتے ہیں، کمپنیاں کھل جاتی ہیں، اس میں محکمہ بھی انوالو ہوتا ہے۔ ہمارے بھی ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں، فوری دفتر بنایا، فوری رجسٹریشن کرائی اور نام شروع کر دیا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اس گورنمنٹ کو صرف اسی کام پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں صرف ریونیو چاہیے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہمارے ٹیکسٹائل کے سیکٹر ہے، جنک سے شروع ہوتا ہے اور پیکنگ تک جاتا ہے، ہر جگہ 1-8%، 1.5% ٹیکس لگا دیا جائے نان فنڈیبل، اور وہ گورنمنٹ کو چلے جائے، وہ گورنمنٹ کو بہت فائدہ ہے۔ اینڈ آئی ڈو اگری کہ اسپیشلی ہماری جو انڈسٹری ہے اس وقت فیصل آباد شہر کی، وہ ہماری جی ٹی پی میں آلریڈی اتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، تو اگر اس طرح کی فرینڈلی پالیسیز بنائی جائیں، پازیٹیولی کوشش کی جائے کہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو انوالو کیا جائے پالیٹکس کے ساتھ یا پھر ہمارے ملک کی پروگریس، امپروومنٹ، اکنامیکل گروتھ کے ساتھ، تو بہت سارے مسائل جو آج ہم فیس کریں، جو عوام فیس کری ہے، ویسے ہی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں آج بزنس اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے ڈفرینٹ چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی، جس میں آف کورس پولیٹیکل ڈائنامکس کس طرح سے وہ امپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے ڈفرینٹ ایشوز کو، عوام کیا چاہتی ہے اس وقت، اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، ٹیکنالوجی گیپ، سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ ہے ہمارے پولیٹیکل ڈائنامکس کے اوپر۔ آگے بڑھتے ہوئے یہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ ہماری انڈسٹری کو آف کورس امپیکٹ کر رہا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری انڈسٹری اگر سفر کر رہی ہے تو ہم اتنا پیسہ ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں جتنا کہ ہم کچھ عرصہ پہلے تک کر رہے تھے۔ اگری کریں گے اس بات سے، اور آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی شک نہیں، میں نے حسن قوم، یہ صرف گورنمنٹ کی ڈیوٹی نہیں رہ گئی، ہمیں بھی آگے آنا چاہیے۔ کوئی ہمارا دوست گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں ٹوٹل مٹیریل امپورٹڈ لگاؤں۔ ہم کوئی فنکشن ہمارے گھر میں ہوتا ہے، ابھی یہ جو 14 اگست گزری ہے، میرا خیال کم از کم $2 ارب اچانک اس میں چلا گیا ہوگا۔ ان چیزوں کے اوپر، جن چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا ہوتا ہے، مشینری منگانی چاہیے، انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے۔ جن چیزوں کے بغیر امپورٹ میں گزارا، اس کے اوپر تو بین آنا چاہیے، نہ کہ اس کے کوئی ڈیوٹیز بڑھنی چاہیے، ان کے اوپر بین آنا چاہیے، جیسے کہ یہ تعمیراتی سامان ہے، یا مثلا ہمارے یہ فوڈز وغیرہ ہیں ایسے جو پیکنگ میں آتے ہیں، یا ہمارا جو یہ ڈرائی ملک ہے، ایسی چیزوں پہ تو سخت 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 پابندی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو اور ہمارے ڈالر بڑھیں، اور ڈالر بڑھیں تو ہمارے ڈالر میں کوئی جان آئے اور اس کی وجہ سے کوئی مثبت رجحان ہو۔ ورنہ یہ جو $2 ارب وہاں سے مل گیا، $1 ارب وہاں سے، یہ تو ہماری 2-3 ماہ کی ضرورت ہے، یہ تو فوری ختم ہو جائے گا، پھر ہم مانگنے جائیں گے۔ جتنی دیر انڈیا کی پالیسی اٹھائی نہیں جائے گی، جس میں انڈیا نے ہمیشہ اپنی امپورٹ کو، اس چیز کو بالکل انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ جو چیزیں ان کے ملک میں تیار ہوتی ہیں یا جو چیزیں کو بغیر ان کا گزارا ہو سکتا ہے، وہ امپورٹ بالکل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کا امپورٹ بل بہت چھوٹا ہے، ہمارا امپورٹ بل ہماری اکانومی میں بہت بڑا ہے۔ وہ کسی صورت بھی، اگر یہ ہمارے جو مزدور بھائی باہر گئے ہوئے ہیں،
وہ نہ پیسے بھیجیں تو شاید یہ ملک 15 دن میں نہ چل سکے. آپ نے بہت امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اگر ہم آلموسٹ اگست آ چکا ہے, کچھ مہینے میں آف کورس ہم لوگ تقریباً اکتوبر سے ایک بات میں آپ کی اجازت سے اور کہ جیسا کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ اگر 6,000 سے آگے جا سکتا ہے, 6,000 ارب سے, اور اس سے بھی بہت آگے جا سکتا ہے. جو گورنمنٹ گئی ہے انہوں نے 35 لاکھ آدمی ایسے ڈکلیئر کیے تھے یا ان کی انکوائری کی ہے کہ جن کی انکم بہت زیادہ ہے تو وہ ٹیکس میں بہت زیرو کے پاس کھڑے ہیں. وہ سارے ٹریڈ میں موجود ہیں. ٹریڈ میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے فیصل آباد میں اپنے کپڑے کی ہی بات کر لوں تو اتنی زیادہ شاپز ہیں کہ 19 دکاندار ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, وہ اپنے گھر کا گزارا بہت مشکل سے کر رہے ہیں. جو 20واں ایک دکاندار ہے اس کے اوپر وہ اس کو اللہ کی رحمت کرتا ہے, اس کا بزنس اتنا اچھا ہے کہ وہ اتنی انکم ہے اس کی کہ وہ انڈسٹری بھی اس کے قریب نہیں جا سکتی. اس کے پاس پاور ہے, وہ پرچیز اپنی گرے کلاتھ کی تیار کیا, اس کو فروخت کر لیے. جب کوئی گورنمنٹ پالیسی لے کے آتی ہے وہ 19 دکاندار جو غریب ہیں وہ اس پالیسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ حفاظت کس کی کرتے ہیں, وہ ایک 20ویں کی, اور وہ 20ویں نے کبھی بھی حصہ نہیں لیا اس کسی بھی ہڑتال ہو جائے یا کوئی ایجوٹیشن چلے ایسا. اور بدقسمتی سے ہم وہ لوگ بیٹھے ہیں, مثلاً ہمارے بڑے محترم ہیں ایز اے شخصیت, میں ان کا بڑا فین ہوں, سکھا صاحب آج سے 25 سال پہلے صدر بنے تھے, تو ابھی مزید اللہ ان کو زندگی دے 25 سال رہیں گے. ان کا ٹریڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر ریسویشن ٹریڈ کی چلا رہے ہیں. اسی طرح چیمبر میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کی کوئی درد نہیں ہوتی کہ اس میں یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بس جو غلام ابن غلام کی طرف سے لیٹر آتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ ادارے اصل یہ بنے ہیں جو ابھی میں سمال چیمبر کی تعریف کروں گا کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں. وہ تھوڑی آس کی کرن ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح ہمت دے, وہ آگے جائیں. وہاں کوئی ایسے نظام نظر آ رہے ہیں جو تاجر کی آواز اٹھائیں گے, ورنہ یہ ادارے جو بنے ہوئے ہیں یہ تو ایک اب فیشن ہی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اچھا, آپ نے بہت ساری چیزیں جو کہ اسپیشلی آئی تھنک زیادہ تر لوگ اسپیشلی ہماری انڈسٹری یا بزنسز کے حوالے سے نہیں جانتے, ان کو مینشن کیا اس میں. اگلے کچھ مہینے میں خدشہ ہے کہ گیس شارٹیج ایکسپیرئنس کی جا سکتی ہے, جو آلریڈی کرنٹلی ہماری انڈسٹری کے ہمارے بزنسز کے حالات ہیں اس وقت. کیا اس میں اگر آپ ایڈ آن کرتے ہیں کہ گیس شارٹیج بھی ایڈ ہو جائے گی تو کیا لگتا ہے؟ یہ جو مشرف دور میں 2001-2 میں میں یہ لفظ کہتے ہوئے گاؤں میں جو رہنے والے لوگ ان کی مخالفت بھی لیتا ہوں, گیس گاؤں کو دی ہے نا, یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کیا اور مثلا اس محکمے کے ساتھ بھی زیادتی کی. اس کی پائپ لائن اتنی بچ چکی ہے کہ اس کی چوری کو بھی نہیں یہ روک سکتے, اور اس کے بعد وہاں ضرورت بھی نہیں جہاں گیس دے دی گئی ہے وہاں ان کے پاس ادر فیول فری میں موجود تھا. یہ گیس تو بنگلہ دیش میں اونلی آن انڈسٹری کے لیے ہے, بالکل ڈومیسٹک پورے کا پورا گیس کے بغیر ہے. تو انڈسٹری کو گیس ملنی ہے تو اس نے گروتھ کرنا ہے. گیس پہلے بھی نہیں, اب بھی نہیں آ رہی ہے, اب بھی کتنی آ رہی ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور آنے والے دنوں میں تو بالکل زیرو کر دیں گے. مگر ابھی گیس پہ ڈپینڈنٹ بھی انڈسٹری ہماری پروسیسنگ بہت کم ہے, کیونکہ وہ ادر فیول پہ ہے, زیادہ کوئلے پہ ہے, زیادہ کوئی لکڑی استعمال ہو رہی ہے, وہ چھلی کا تکا وہ استعمال ہو رہا ہے, ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. گیس کیونکہ مہنگی بھی بہت ہے, اب انہوں نے اور مہنگی کر دی ہے اس کو, جو پہلے 6.5 سینٹ تھی ابھی وہ 9 سینٹ کی ہو گئی ہے. وہ تو کسی صورت پروسیسنگ انڈسٹری میں تو استعمال نہیں ہو سکتی. اسپننگ والے لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے بجلی بنانے کے لیے, میرا خیال ابھی ان کے اوپر بھی بہت سخت قوانین آ گئے ہیں, وہ بھی نہیں, ابھی تو یہ گھروں کے لیے ہی رہ گئی ہے, انڈسٹری کے لیے تو بالکل کیسی ہو گئی. یہاں پر کسی بھی انڈسٹری میں آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکنامکلی گرو کر پائیں, ہماری اوور آل جو اکانومی ہے وہ جو پچھلے 4 سال گزرے نا اس میں ایکسپورٹ میں بڑی اچھی گروتھ آئی تھی. اس میں لیبر بھی کافی اس میں انوالو ہوئی تھی, اور اس میں ویونگ جو ایئر جیٹ لوم ہے خصوصاً اس میں بڑی زیادہ امپورٹ ہوئی ہے. ڈیجیٹل پرنٹنگ میں بڑی زیادہ گروتھ ہوئی تھی. مگر ابھی چونکہ جو باہر کا پرچیزر ہے وہ بھی ہماری کچھ پالیسیز ایسی آ گئی ہیں, ایکسپورٹ بھی ابھی کوئی اتنی وہ سلو ہونا شروع ہو گئی ہے. دوسری بات لوکل ہے, لوکل تو اسی وجہ سے چلے گی کہ کوئی گھر خوشحال ہوگا
تو اس کے بعد بجٹ سے جتنے پیسے بڑھیں گے وہ کپڑا خریدے گا. کپڑا آخری آئٹم ہے, یہ پہلی آئٹم نہیں ہے. اس کے سے پہلے وہ ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی, اس کے اوپر زیادہ. یہ تو اب ایک سال میں کوئی سوٹ نہ بھی لے گا تو اس کا گزارا ہو جائے گا. ابھی انڈسٹری جتنی بند ہے, کپڑے کی ڈیمانڈ پھر بھی نہیں بڑھ رہی. جتنی انڈسٹری بند ہے, کرونا میں انڈسٹری صرف 1 ماہ بند ہوئی تھی تو ہم 1 سال پورا نہیں کر سکے تھے اس کے شارٹ فال کو. مگر اب انڈسٹری آدھے سے زیادہ بند ہو چکی ہے, مگر کپڑا اب بھی زیادہ ہے, سیل نہیں ہو رہا, بالکل کام رکا ہوا ہے. اینڈ یہاں پر ایک چیز جو کہ میں مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ بار بار ہماری شارٹ ٹرم سولوشنز کی طرف جانے کی وجہ سے یہ ایشوز اتنے زیادہ وقت کے لیے نہ صرف چلتے رہتے ہیں بٹ آلسو ان کا امپیکٹ بھی پھر ہوتا ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر امپیکٹ کے نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کا اثر ایسے نہیں ہوتا کہ نہ ہو. جب انڈسٹری بند پڑی رہے گی, امپورٹس کے حوالے سے بھی ڈفرینٹ ایشوز جو کہ کرنٹلی انڈسٹری میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور بتائے گا. کیا مشینری جو کہ انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اسی طرح سے آ رہی ہے جیسے پہلے آ رہی تھی, اور کیا امپورٹ بین کر دینے سے اور ایکسپورٹس گرو نہ ہونے سے کیا ہمارا صرف ڈیفیسٹ کے نمبرز کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا پھر ایکچولی کوئی امپروومنٹ آتی ہے؟ بالکل بھی مشینری امپورٹ بند ہو گئی ہے. جو پہلے کسی نے LC کھولی ہوگی, پرچیز کی ہوگی, وہ شاید پورٹ پہ آئے. یہ ڈیجیٹل پرنٹ بالکل جو آ رہی تھی بالکل بند ہو گئی ہے. لومز بھی آنا بند ہو گئی ہیں. مثلا بالکل میرا خیال ہے کہ 1-2% رہ گئی ہوگی. وہ بھی جو پہلی کی LCs کھلی ہیں وہی آ رہا ہے. نیا کوئی مشینری کا اپنے پاکستان میں باہر موجود نہیں ہے. ابھی تو ضرورت کی چیزیں ہی باہر سے آ رہی ہیں. یہ جو کیمیکلز وغیرہ ہیں ان کے اوپر جیسے فوری امپورٹ بل کو کم کرنے کے لیے بڑے سخت قوانین لے آئے گورنمنٹ, اس کی وجہ سے امپورٹ بالکل کم ہوئی. اور اس کی وجہ سے را مٹیریل جو چاہیے ہوتا تھا وہ جن کے پاس موجود تھا انہوں نے بھی بالکل اس کو بہت مہنگے داموں بیچا, اپنے سٹاک کو بڑے مہنگے داموں میں بیچا, اور پیچھے سے آ نہیں رہا. یہ بڑی تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے بھی انڈسٹری بند ہوئی. کیا اس کے امپیکٹ کو کم کرنے کے لیے یا انڈسٹری کو دوبارہ سٹیبلائز کرنے کے لیے اس وقت تک آپ کو کوئی سکوپ نظر آ رہا ہے اگلے کچھ مہینوں کے اندر؟ فوری اس لسٹ کو ری وزٹ کرنا چاہیے. جو چیزیں ادھر کی ضرورتیں ہیں جو پاکستان میں بالکل بند ہی نہیں رہیں اور یہ انڈسٹری چلتی ہے اور ایکسپورٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے, ان کے اوپر کوئی نرم پالیسی لانی چاہیے امپورٹ میں. اور جو چیزیں جن چیزوں کو جو عیاشی کے زمرے میں آتی ہیں یا مثلا ان کے بغیر گزارا پاکستان کا ہو سکتا ہے اس کے اوپر تو مکمل بین کر دینا چاہیے تاکہ امپورٹ بل بھی کم رہے. اور یہ ابھی کتنے خوش تھے لوگ کہ ٹوٹا نے ادھر مینوفیکچرنگ کر لی ہے, ہونڈا نے ادھر کر لیا. کوئی کی نہیں, ادھر سے وہ اٹھا کر لائے ہیں اسپیئر پارٹس اور ادھر آ کے انہوں نے صرف اس کو اکیلا اسپیئر پارٹ آ کے ادھر آ کے انڈسٹری کو میں اتنا ہی کام ہوا ہے کہ اس گاڑی کو ادھر جوڑ کے فروخت کر دیا. اور اس وجہ سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہماری یہ جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے کتنا پیسہ چھپان لے گئی. بالکل, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آپ کو بہت شکریہ مجھے اپنا موقف دینے کے لیے. آپ نے موقف کا اچھا ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں آپ سے ملوں گا اگلی دفعہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.